बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार। होपफुली सबका रोज़ा साथ खैरियत से गुजर रहा होगा। बड़े आराम से वेदर को अगर हम देखें मुल्क भर के तो बड़ा अच्छा और खूबसूरत वेदर है, ठंडा मौसम है और ख़ास तौर पर जो हमारे बलाई इलाके हैं वहाँ पर तो बारिश बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, एक्सेप्ट कराची का मामला ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पर पारा कभी 34 होता है, कभी 36 होता है, तो यहाँ के जो मौसम का मिजाज है बट डिफरेंट है। लेकिन ज़रा हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल रात कराची में बड़ा ही हैरत अंगेज़ नज़ारा देखने को मिला और इससे हम कहते हैं ना सेलेस्टियल एक एक्सपीरियंस था। और वो कैसे था कि रात गए शहाब साकिब लोगों ने विटनेस किया और उसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर फिर वायरल होना शुरू हो गई। और जो वीडियोस आई उसमें से एक मंजर ये भी है, लोग बड़े हैरान थे और बड़े हैरत से लोगों ने ये मंजर देखा और ये था जी आसमान पर शहाब साकिब गिरने का। तो रात 2:43 पर शहाब साकिब के खूबसूरत नज़ारे देखने वाले खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए और ये सितारा जो है शहाब साकिब कहते हैं बड़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आया और ज़ाहिर है इसके बाद एक पूरी ट्रेल इसकी बनी और आसमान जी उस जगह जगमगा उठा। और माहिर फलकियात ये कहते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात बाकायदगी से होते रहते हैं और लाखों की तादाद में, सिर्फ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ये शहाब साकिब जो हैं ये ज़मीन पर गिरते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो आप मंजर देखते हैं एक्चुअली अच्छा जो रिपोर्ट हो रहा है कि कराची के किन किन इलाकों में देखा गया, इसमें है नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और इसके सराउंडिंग एरियाज़ हैं। जबकि ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपलोड भी की सोशल मीडिया पर। अब होता क्या है कि जब इस तरह का कोई सितारा ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर आता है तो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो हमारी फ़ज़ा का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मुख्तलिफ गैसेज हैं तो उससे फ्रिक्शन पैदा होती है और उससे फिर ये एक तरीके के आप शुआएँ देखते हैं और आप एक तरीके की पूरी ट्रेल देखते हैं जिसकी वजह से आसमान जो है वो एक जगमगा उठता है और फॉलिंग स्टार का ये मंजर पेश करता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और कहा ही जाता है जी 100 से 300 टन जो है वो डेब्री वो गिरते हैं बाकायदा ज़मीन पर, लेकिन वो बड़े बारीक ज़र्रे होते हैं और बहुत ऐसा रेयर होता है कि इस तरह का कोई मंजर हमें देखने को मिले। तो चलें जी ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं कि ये क्या फिनोमिनन है और इसके असरात क्या होते हैं और ये क्यों ऐसा होता है। चलें जी बात कर लेते हैं। माहिर इल्म नजूम हुमायूं महबूब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि शहाब साकिब है क्या और ज़मीन के इतने करीब आना फिर इसकी एक ट्रेल बनना क्या किस तरह की एक्टिविटी होती है ये? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी आई कैन हियर यू। देखें इसके मुख्तलिफ पहलू, अगर इसको इस्लामी नुक्ता निगाह से देखें तो ये हमारे जो जानते हैं इस्लामी के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के बाद अल्लाह ताला ने जो शयातीन जिन्नात उस जमाने में जो कहानत होती थी, कहानत एक अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज है, इसके फर्क को ध्यान में रखिएगा। तो वो जो खबरें पहले आसमान पे मलाइका से सुनते थे वो आके अपने जो उनके चेले होते थे उनके कानों में डाल देते थे या उनको बता देते थे, तो वो उसमें मजीद इजाफा करके लोगों को बताते थे। वो एक, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश के बाद वो सिलसिला मौकूफ कर दिया और खुद अल्लाह ताला कहता है कि जब वो आसमान पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन पे आग का अंगारा मारा जाता है। ये तो इस्लामी नुक्ता निगाह हो गई। एस्ट्रोनॉमी के हवाले से आपने कह दिया कि इस तरह के हजारों होते हैं और कुतुबैन के अंदर, अंटार्कटिका में, साइबेरिया में इस किस्म के गिर हैं। और एक चीज मैं आपके नाजरीन की नॉलेज के लिए बताऊं कि 2032 में नासा की रिपोर्ट है कि एक शहाब साकिब एक मेट्रॉइड है। उमूमन ये होता है 0.5% या 0.25% या 1% तो होता है कि इसका जमीन के मदार को क्रॉस करने के इम्कानात होते हैं, लेकिन वो तकरीबन 3.5% पे आ गया। ठीक है। और वो ऐसा होता है कि जैसे एक पूरा शहर तबाह हो जाए, यानी एटम बम के धमाके की तरह, अल्लाह महफूज रखे। अब इसका एक तीसरा पहलू है, वो है जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है, वो है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे नजदीक जो है इसको इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये शहाब साकिब तो गिरना एक नॉर्मल सी बात है, जहां आसमान क्लियर हुआ लोगों ने उसको बहुत ज्यादा देख लिया। अगर आप अंटार्कटिका में चली आएंगी तो वहां तो बहुत ही वाज़ेह नजर आएंगे आपको मखसूस महीनों में। मगर इससे पहले अब अगर मैं इसको डिकोड करूं तो चांद गिरन हुआ, अब चांद गिरन के बाद ये हुआ,
اب آگے آ رہا ہے سورج گرہن، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ آپ ایک چیز نوٹ کریے، کیونکہ ہم تو یہ دیکھیں گے یہ کس لمحے، کس وقت، کس دن یہ ہوا، ٹھیک ہے، بینگ ایسٹرالوجر. تو ویسے تو یہ نارمل سی بات ہے، بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سائنس بنائی ہے، تو اس سے جو جتنا اس سے استفادہ کر سکے. تو جو مجھے لگتا ہے کہ جس وقت یہ چیز ہوئی اس وقت جو پلانٹری پوزیشن تھی، تو فیوچر کے اندر، مستقبل میں دنیا کے اندر پانی، ہوا، ان دو چیزوں سے ریلیٹڈ قدرتی آفات یا قدرتی نیچرل کلیمٹی جسے کہتے ہیں، ان کے آنے کا ایک بھرپور نشاندہی ہو رہی ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیے کہ کراچی میں نظر آیا، کراچی کیا ہے؟ کوسٹل ایریا ہے. تو یہ صرف کراچی نہیں، پوری دنیا کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ اس حوالے سے اللہ نہ کرے ایک نیچرل کلیمٹی جس میں ہوا اور پانی دونوں کا مکسچر ہو، وہ چیزیں دنیا کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہیں. اچھا، تو امپیکٹ کی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم سیاسی حالات پہ بھی بات کرتے ہیں، معاشی حالات پہ بھی بات کرتے ہیں، اکثر بیشتر حکومتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. تو یہ اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کا؟ دیکھیں یہ والی ایکٹیویٹی سے تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس سے کئی گنا چیزیں جو ابھی ختم ہوئی ہے، لونر ایکلپس اور سن ایکلپس آ رہا ہے، وہ دنیا میں سیاست میں، معیشت پہ، اور ایک جسے کہنا چاہیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے، دیکھیں اب آج کے تقاضے چینلز کے دوسرے ہیں. اگر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ہوں تو پھر کھل کے بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بات سے خواہ کسی کو کیوں تکلیف میں ڈالوں. لیکن ہاں، میں اس کو ایک سم اپ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جو آگے ایونٹ آ رہے ہیں سیاسی طور پہ، اور جو فالوور ہے میرے وہ دیکھتے رہتے ہیں، معاشی حوالے سے تو دنیا میں ایک بہت بڑا ریسیشن آنے والا ہے. آپ تو صدف ماشاءاللہ سے کافی پرانی ہیں، اے آر وائی کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن 2019 میں اسی اے آر وائی پہ میں نے ایک چیز کہی تھی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع ہو رہا ہے مستقبل میں، اور ایک بیماری آ رہی ہے جو پوری دنیا کی اکانومی کو اکھاڑ کے پھینک دے گی. وہ آرکائیو میں ابھی بھی پڑا ہوگا، اس وقت میرے خیال میں اشفاق سکتی تھے. تو یہ ایک سائیکل شروع ہو گیا ہے جو دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے گا. یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ایک تبدیلی تو ہم نے امریکہ میں دیکھ لی جو ہوئی، ہاں وہ تو، اور پھر جس طرح کے ان کے بیانات اور ارادے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا اب وہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اوور آل ہم گلوبلی بات کر رہے ہیں. وہی تبدیلی جو ہوئی تھی وہ اسی اپنی چینل اے آر وائی پہ میں نے جو ہے 2022 میں کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو اس سے پہلے تصور میں بھی نہیں ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ کے لیے مسائل نہیں آ رہے ہیں، امریکہ کے لیے بھی بہت مسائل آ رہے ہیں. پانی، ہریکین، سونامی، طوفان، یہ چیزیں بہت شدت سے آئیں گی. نیچرل کلیمٹی ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، عوام روڈوں پہ آ سکتی ہے. تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اب اللہ تعالیٰ جس کو جس پوزیشن پہ بٹھا دے، امریکہ کو چھینک بھی آتی ہے تو پوری دنیا کی معیشت ہلنے لگتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن صدف یہ جو اب ٹائم شروع ہو رہا ہے نا آگے، یہ مجموعی طور پر پوری دنیا، یہ نہیں کہ صرف پاکستان، انڈیا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، ہر ایک کے لیے بڑا ٹیسٹنگ ٹائم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اللہ اپنا رحم کرے. اور باقی یہ تو یہ جو گرا ہے شہاب ثاقب، اس کے تو میں نے ہر پہلو پہ آپ سے گفتگو کر لی. یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی. ہاں یہ اس وقت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے جب یہ زمین کے کرۂ ہوائی کو کراس کرتے ہوئے زمین پہ گر جائے، بلاسٹ ہو جائے. تو یہ تو روشنی ہے. اب وہ کراچی میں نظر آ گئی. ہاں، قیافت شناسی جو ہوتی ہے، بالکل، جو ایک الگ علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پہلو بتا دوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو آسمان پہ ایک تارا دیکھتے، اس وقت کے جو اسٹرالوجر تھے انہوں نے کہا دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے. اسی طرح ملابار کے اندر، جس کو آج کیرالا کہا جاتا ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت،
تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کی چھت کے اوپر، تو اس نے ایک تارا دیکھا. اس نے اپنے اسٹرالوجر سے پوچھا یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک وشنو، ان کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ وشنو کا آخری اوتار آ رہا ہے. صحیح. تو وہ نبی اللہ کی طرف سے، یہ میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو اس کو جب معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے. اب آپ کو نالج کے لیے بتاؤں، ایک نجاشی اور ایک وہ جن کی غائبانہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی، کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک اور آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، انٹرسٹ ہوگا ناظرین کو. آپ ایک چیز دیکھیے، کیرالہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، اور آپ کو پورے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ ہرا بھرا فائنینشلی اسٹرانگ کیرالہ کی اسٹیٹ نظر آئے گی. اور وہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں پہ مسلمان معاشی لحاظ سے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں، تو میں ڈیٹیل سے بتا دوں خاتون. بالکل. ہمارے محبوب صاحب بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آخر میں آپ کی آواز کا کنیکشن بھی کافی ڈسٹارٹ ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے ہر چیز من جانب اللہ ہے، باذن اللہ ہے. تو ظاہر ہے ہم تو سائنٹیفک بنیادوں پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر، جو علم ہے اس کی بنیاد پر، باقی تمام تر فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم ذرا ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے. اور ہم نے دیکھا جب لوگوں کے بجلی کے بل بہت زیادہ آنے لگے تو لوگ پھر ٹرانسفر ہو گئے سولر انرجی کی طرف. لوگوں نے جو ہے سولر انرجی کی طرف اس لیے بھی گئے تاکہ وہاں پہ انہیں وہ کاسٹ اتنی نہیں پڑ رہی ہے. تو پہلے قابل تجدید توانائی کے فروغ کے دعوے اور اعلانات کیے گئے، اور اب شمسی توانائی کی حوصلہ شکنی نظر آ رہی ہے. تو حکومت نے سولر سے متعلق پالیسی پر یو ٹرن لے لیا ہے. اب یہ یو ٹرن ہے کیا؟ یو ٹرن جو لیا ہے اس پر تاجر برادری اور سولر صارفین نے نہ صرف خدشات کا اظہار کیا ہے بلکہ نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کو مسترد کر دیا. اب صارفین کیا کہتے ہیں، کاروباری حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی نئے پالیسی گرین انرجی اور متبادل توانائی کے فروغ کی راہ میں رکاوٹ ہے. اقدام ملک میں قابل تجدید توانائی کے مستقبل کو خطرے سے دوچار کر دے گا، اور گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے جو سولر سسٹم ہے اس کا جو استعمال ہے وہ ناقابل عمل ہو جائے گا. وفاقی حکومت نے اپنے فیصلے پر موقف اپنایا ہے کہ نیٹ میٹرنگ صارفین بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے فکس چارجز اور کیپیسٹی پیمنٹ ادا نہیں کرتے، جس کے باعث انہیں یعنی کہ حکومت کو مالی خسارہ ہوتا ہے اور مالی خسارہ بڑھ رہا ہے. تو وزارت بجلی کے مطابق 2024 میں نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے 159 ارب روپے کا بوجھ دوسرے صارفین پر منتقل ہوا، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا 10 سال بعد یہ تخمینہ 4240 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے. اب یہ تمام تر صورتحال ہے. اب صارفین بھی مشکلات میں ہیں، حکومت کہہ رہی ہے جی خسارہ بڑھ رہا ہے، تو اس کا حل انہوں نے جو نکالا ہے اس پالیسی کے نتیجے میں یہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو چلیں تو اسی پر ہم پھر بات بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی اکانومسٹ ڈاکٹر خالد ولید، اور بالکل ان سے بات کر لیں گے. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین آفاق علی خان. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر خالد آپ کی طرف میں آتی ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیے گا جو حکومتی پالیسی ہے نیٹ میٹرنگ پالیسی، اس کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. اس کا جو لانگ ٹرم سب سے پہلا امپیکٹ آئے گا وہ تو یہ آئے گا کہ مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سگنل آئے گا، اور اس نیگیٹو سگنل کی وجہ سے آپ کی جو ایک انسینٹیوائزیشن تھی وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی سولر نیٹ میٹرنگ کے لیے. لیکن اس سے ایک امپیکٹ جو انڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ گیون کہ آپ کی کیپیسٹی، آپ کی جو ایکسیس سپلائی ہے مارکیٹ میں وہ ہے، اور جب ڈیمانڈ اس کی کم ہوگی تو سولر کی پرائسز جو ہے وہ نیچے چلی جائیں گی، اور پھر شاید میس اڈاپشن دوبارہ سے ہوگی. تو جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے اس سے وہ شاید اچیو نہیں ہو پائے گا. اور وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ کسی طریقے سے نیشنل گریڈ پہ جو آپ کا الیکٹریسٹی کا گریڈ ہے اس پہ ڈیمانڈ کو واپس لے کے آیا جائے، کنزمپشن کو انکریز کیا جائے. وہ اس لیے بھی ڈکریز ہوئی ہے کہ آپ کا ایکسپونینشیل انکریز آیا ٹیرف میں. تو اب گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ جو بائی بیک ریٹ کم کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کیا یہ باؤنس بیک تو نہیں کرے گا، فائر بیک تو نہیں کرے گا. تو اس طرح کے جو شارٹ ٹرم سولوشن ہے شاید گورنمنٹ کو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کا ایک حل شاید یہ ہو سکتا تھا کہ اویئرنیس دی جاتی نیٹ میٹرز کو کہ وہ اپنی کنزمپشن کو بڑھائیں، اپنا جو کچن اپلائنسز ہیں ان کو وہ سولر پہ لے کے آئیں تاکہ وہ گیس کا جو کرائسس آتا ہے وہ بھی سالو کیا جا سکے. لیکن اگین
ایک جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگ انٹیگریٹڈ پلاننگ کا فقدان ہے, تو ہم نے جو ہے وہ چیز کر دی ہے. تیسری چیز جو ایک امپیکٹ آئے گا وہ یہ کہ جو پاکستان کی ڈرائیو تھی سولر بوم کو لے کے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑا پازیٹیو رپورٹ کیا, پاکستان چونکہ کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے اور کلائمیٹ ریزیلینس کی مد میں بھی ہم نے رینیبلز پہ انویسٹ کیا, اس چیز پہ بھی جو ہے وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا ڈرا بیک آئے گا کہ پاکستان کی فائٹ اگینسٹ کلائمیٹ چینج, آپ کا جو گرین فائنینسنگ ہے, آپ کا جو گرین انرجی رینیوبل انرجی لینڈسکیپ ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا ڈس انسینٹیویشن ہوگا. تو اب اس چیز کو تھوڑا سا براڈر پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ شاید گورنمنٹ کو تھوڑا سا انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ جو ہے وہ اگر لے کے چلتے تو شاید یہ چیز زیادہ بہتر. ایک چیز مجھے بتائیے گا ڈاکٹر خالد, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں رینٹل پاور پلانٹس کتنا زیادہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور پھر ان سے معاہدے بھی لانگ ٹرم ہوئے ہوئے ہیں, کوئی اس کا سولوشن بھی ہمیں نظر نہیں آتا, ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے, آئے دن آپ کا ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے, الگ سے اس پہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خسارہ چل رہا ہے. لیکن جب ایک آدمی انڈیویجولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, انویسٹ کر رہا ہے, تو اس سے تو اس صارفین کو بھی مدد ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ کے جو بوجھ ہے بجلی کے سارے کاسٹ کو لے کے, معاملات کو لے کے, وہ بھی کم پڑ رہا ہے. تو یہ ایک مدد نہیں ہو رہی تھی ایک طریقے سے حکومت کی بھی ان وے, تو یہ زیادہ بیٹر طریقہ نہیں تھا؟ دیکھیں بالکل مدد ہو رہی تھی. آپ پاکستان کے پاور سیکٹر کو سمجھے, پاکستان کا جو کنزمپشن مکس ہے الیکٹریسٹی کا وہ کانٹریری ٹو دا ورلڈ ٹرینڈز ہے. جو آپ نے کنورجنس پاتھ ڈیولپڈ کنٹریز کا دیکھا ہے, انہوں نے اپنی انرجی کو ڈیولپمنٹ یا اپنی جو پروڈکٹیو اکانومی ہے اس کے لیے یوز کیا, انڈسٹریل سیکٹر کے لیے یوز کیا. پاکستان میں 50% الیکٹریسٹی ریزیڈینشیل کنزیومرز یوز کرتے ہیں اور اراؤنڈ 18 to 20 جو ہے وہ انڈسٹریل کنزیومر یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈالر دے کے بجلی جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو ان پروڈکٹیو کاموں کے لیے صرف کر دیتے ہیں. تو نیٹ میٹرنگ یا سولر روف ٹاپ آپ کو ایک ٹول پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ریزیڈینشیل کنزیومرز کو روف ٹاپ سولر کے تھرو ان کا جو گریڈ کا ریشو ہے وہ کم کر دیں, اور وہ جو ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, کنزمپشن کم ہو رہی ہے, اس کو آپ انڈسٹریل کنزیومرز کے ساتھ جو ہے وہ فل ان کریں, تاکہ آپ کا جو پروڈکٹیو سائیکل ہے اکانومی کا وہ چل سکے الیکٹریسٹی سیکٹر کے تھرو. ایک چیز جو گورنمنٹ سے مس ہو گئی شاید, وہ آپ کا جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں, لائف لائن کنزیومرز ہیں, ان کو سولر کے ساتھ لنک کرنا. اگر وہ لنک ہو جاتا تو آپ کی سبسڈیز جو ہیں وہ ری اورینٹ ہو سکتی تھی اور آپ ٹیرف کو نیچے لا سکتے تھے. اب رہا آپ کا سوال کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیں آپ اس سے اگر پہلے والے ریٹ جو 27 روپے کا تھا اس پہ بھی الیکٹریسٹی خریدتے ہیں تو بھی آپ کو سستی پڑتی ہے گریڈ کے مقابلے میں. گریڈ کی جو آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں, آپ کو اور چیزیں دینی پڑتی ہیں, تو یہ والے جو کنزیومرز ہیں یہ آپ کو دن کے اوقات میں سستی بجلی پرووائڈ کریں. اس کو تھوڑا سا ایک براڈر کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں ہم وہ سمجھیں گے. ڈاکٹر خالد ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ آفاق موجود ہیں, آفاق علی خان. تھینک یو آفاق, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ حکومت کی جو پالیسی ہے کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں, جو فیصلہ لیا گیا ہے. دوسرے اب آپ مجھے بتائیے گا 3 سالوں میں 2 سالوں میں کتنے صارفین نے اب تک سولر انرجی کی طرف وہ شفٹ ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے جن کے پاس اپنا گھر ہے, چھت ہے, میجورٹی نے اس طرف آپٹ کیا ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا پرسپیکٹو لینے کے لیے. سب سے پہلے میں تو بتا دوں آپ کو, یہ نیٹ میٹرنگ کا کانسیپٹ ہے جو کرنٹ چل رہا ہے, وہ جنہوں نے شفٹ لایا ہے وہ بہت ڈراسٹک ہے. یہ 27 روپے سے 10 روپے پہ نہیں گیا, کیونکہ پہلے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ آپس میں نلیفائی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ایکسیس یونٹ ہوتے ہیں 3 منتھ تک کیری فارورڈ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کیش ہوتے ہیں 27 روپے پہ. تو رائٹ اوے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو بھی کریں گے وہ 10 روپے کے حساب سے آپ کو کنورٹ ہو کے ملے گا. صحیح. تو یہ تو 50 روپیز سے 10 روپیز کے اوپر آ گیا. تو دیکھیں کوئی بھی چیز اتنی ایبرپٹ ہونا تو بڑی شاکنگ ہوتی ہے کسی کے لیے, کنزیومر کے لیے بھی اور انویسٹرز کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو کبھی سولر والے جو انسٹال کر رہے تھے وہ ہیروز تھے, اب انہوں نے ان کو ایز اے ولن پورٹرے کرنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے جو دوسرے صارفین کو 1 یا 2 روپے یا 1.5 روپے جو ہے ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں یہ طریقہ تو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں 500 بلین روپیز کے لاسز ہیں ٹرانسمیشن کے اور ڈسٹریبیوشن کے آپ کے. 100 بلین اور 150 بلین کا آپ کی اوور بلنگ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ جو مین چیزیں ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر رہے. ایک جو سولر مطلب مین چیزوں میں آپ کہہ رہے ہیں جن چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، اگر آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، کیا سولر پینلز کی قیمتیں بڑھیں گی، بیٹریز کی قیمت بڑھیں گی، ہوگا کیا؟ نہیں دیکھیں، جو ایڈریس کرنے والی چیزیں وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز اور اوور بلنگ والے یہ جو چیزیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پالیسی لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے فیز آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کٹ آف ٹائم ہے. مطلب کہ نیدرلینڈ انہوں نے بتایا کہ 2027 میں ہم فیز آؤٹ کریں گے ریٹائرڈ انورٹرس کو. تو از دا کیس پاکستان میں بھی اگر پالیسی آئے تو اس کے لیے کٹ آف ٹائم لائن تو ہونی چاہیے نا. آپ نے ایک دم ایک نیوز اپلوڈ کر دی جس سے پوری مارکیٹ ایک شاک میں آ گئی ہے. اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا کنزیومر جو اس وقت جو کنزیومر جو سولر شفٹ ہو رہا ہے وہ مڈل کلاس ہے، اور اس کے بعد اتنے پیسے نہیں. اس نے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سے لون لے کے کہ جی میں ابھی سولر لگوا لوں گا تو میرے آپریٹنگ ایکسپینس مہینے کے جو ہے وہ ذرا ٹیل ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے بجلی کا بل اب تو رینٹل ویلیو سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. مطلب کہ گھر کا رینٹ جو ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ جاتا ہے. تو لوگوں نے لون لے کے پلان کر رہے تھے کہ ہم سولر پہ شفٹ ہو. مڈل کلاس ہے، باقی جو اپر کلاس کو لگا چکی ہے اور وہ بھی لگا رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بہت زیادہ ریش ڈیسیژن ہے. اور سب سے جو جی میں ڈاکٹر خالد کی طرف جاتی ہوں، ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر خالد ذرا بتائیے گا کہ اب یہ جو پالیسی ہے، اب نیٹ میٹرنگ کی پالیسی آپ لے آئیں، لیکن کیا جو اب آف گریڈ صارفین ہیں کیا ان پر بھی بوجھ پڑے گا، کوئی ٹیکس وغیرہ ان پر لگے گا؟ دیکھیں جو ابھی کے جو رولز آئے ہیں وہ اسی چیز کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹلی آف گریڈ چلے جائیں. مینز وہ بیٹری سٹوریج میں انویسٹ کریں اور وہ جو دن کے ٹائم وہ بجلی سرپلس جنریٹ کرتے ہیں وہ رات کے ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اس چیز کو انسینٹیوائز کر رہی ہے. اگین الٹیمیٹ آبجیکٹو گورنمنٹ کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھائی جا سکے. وہ شاید اس طرح کے ریئیکشن سے نہیں بڑھائی جا سکے گی، یہ بیک فائر کرے گی چیز، اور لوگ جو ہے وہ گریڈ سے ہٹ کے آف گریڈ کمپلیٹلی چلے جائیں گے اور گریڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اور نیچے چلی جائے گی. ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے کلائمیٹ کی ولنریبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے آپ کا جو ٹریڈ کا کمپوننٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو گیا. ایک یورپین یونین کا انیشیٹو ہے جس کو آپ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم کہتے ہیں. اس کے تحت آپ کی جو ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا اگر آپ وہ فاسل فیول کے ساتھ جنریٹ کرتے ہیں. تو شاید سولر ایک وے تھا پاکستان کے لیے کہ اگر آپ نیٹ میٹرنگ کے تھرو سولر کی جو کمپوزیشن ہے اس میں شیئر بڑھا لیتے ہیں تو شاید آپ اس ای یو کے ریگولیشن سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اب وہ ڈس انسینٹیوائز ہو گئی یہ چیز. لیکن اگین اگر گورنمنٹ نے اس چیز کو تھوڑا سا لانگ ٹرم پروسیس کے طور پہ انٹیگریٹڈ پلاننگ کے طور پہ لے کے چلنا ہے تو ایک چیز یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اگین انسینٹیوائز کریں. اس سینس میں انسینٹیوائز کریں کہ اب وہ کنزیومر سولر لگوا سکیں جو کہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں اور لائف لائن کنزیومر ہیں، اور وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے چونکہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں آپ کا بینکنگ سیکٹر سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اگر آپ بائی بیک ریٹس کو دوبارہ واپس اس سطح پہ لے جاتے ہیں لیکن ان کے لیے لے کے جاتے ہیں جو ولنریبل کنزیومرز ہیں، پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں، تو شاید آپ کی جو سبسڈی کا برڈن ہے جو اراؤنڈ 90 بلین روپی پر منتھ ہے وہ شاید جو ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں. اس سے کراس سبسیڈائزیشن کی مد میں آپ کا جو ٹیرف ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور ٹیرف کو ریشنلائز کرنے میں بھی ہیلپ ملے گی. تو اب گورنمنٹ کو تھوڑا سا انوویٹو وے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے ایڈ ہاک ڈیسیجنز ہیں، ان کو تھوڑا سا اگین لانگ ٹرم ہورائزن میں سمجھیں گے تو تب جا کے آپ کی اکانومی اور انرجی کا جو تال میل ہے وہ برقرار ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر خالد ولید بہت شکریہ. آفاق علی خان ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور گورنمنٹ کو تمام تر سیکٹرز کو دیکھتے ہوئے پالیسیز کو ڈیزائن کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا سی این جی مارکیٹ میں لے کر آئے تھے، ہر کوئی سی این جی جو ہے اس نے کٹ لگوا لی تھی، لیکن اس کے بعد پتہ چلا جی کہ سی این جی جو ہے اس کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ اس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. تو یہ تمام طرح جو وجوہات ہیں، یہ پالیسی بڑی کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ اگر لوگ سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں تو اٹس اے گرین انرجی جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو کہ اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہمارے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جاتے ہیں ایک بریک پہ، اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. اور وہ کہتے ہیں نا کہ درزی کی مرضی. اب وہ ٹائم آنے والا ہے قریب کہ جب آپ لوگ درزیوں کے پیچھے پیچھے ہوں گے, درزی آگے آگے ہوں گے, میں آپ کی کال اٹھائیں گے, ٹائم پہ ٹائم, تاریخ پہ تاریخ آپ کو ملے گی. لیکن بھائی عید سے پہلے بہت سارے معاملات ہیں, اور میں نے تو سنا تھا لوگ پانی نہ ہونے پہ احتجاج کرتے ہیں, بجلی نہیں ہوتی تو احتجاج کرتے ہیں, گیس نہیں ہوتی تو احتجاج کرتے ہیں. یہاں پہ ٹیلرز احتجاج کر رہے ہیں. اچھا جی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور سوچیں اب تو میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس قیمت کا جوڑا لے کے جاتے ہیں درزی آپ کو اسی قیمت کی سلائی بتاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ 5,000 کا جوڑا لے کے جائیں گے تو کم سے کم آپ کو وہ 2,000 3,000 کی سلائی ضرور بتائے گا. صحیح بات ہے. یہ آپ کراچی بتا رہی جو سستا ہے. اچھا. آزاد کشمیر میں جہاں پر مردانہ سادہ سوٹ کے کیا ریٹ چل رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. مجھے کیا ریٹ. تو جی رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ جو ہے ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت جو کنزیومر ہے, جو عوام ہے, ان کے کیا تاثرات ہیں. اچھا بھائی سجاد کی طرف چلتے ہیں. پہلے ذرا ہم سے ریٹ پوچھ لیتے ہیں, آخر معاملہ کیا ہے آزاد کشمیر میں. ایک تو شہریوں نے اس ٹائم پر عید کی تیاری تیزی میں لے آئے اور درزی نخرے کر رہے ہیں ریٹ کے حوالے سے. سجاد ہمیں بتائیے گا آخر ریٹ کیا ہیں اور درزی کیوں شور مچا رہے ہیں کہ انہیں یہ ریٹ کم لگ رہے ہیں. دیکھیے صدف, یہ میر پر میں نا تاریخ میں پہلی مرتبہ درزیوں کو بھی کسی نے پوچھا ہے کہ آپ مانے ریٹ کیوں لے, جبکہ آزاد کشمیر میں جو بجلی کی آپ کو پتا ہوگا قیمتیں جو ہیں وہ 3-4 پہ یونٹ ہو چکی ہے. تو یہ رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل ہی حکومت آزاد کشمیر نے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو جیسے کرتے ہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے, روزے داروں کو ریلیف فراہم کیا جائے, تو اشیاء خردونوش کی جو قیمتیں ہیں ان کی پڑتال کے دوران لوگوں نے یہ بھی شور کرنا شروع کر دیا کہ درزیوں کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور میر پر آزاد کشمیر کا واحد شہر ہے جہاں پر درزی جو ہے وہ آپ 2,000 کا ایک سوٹ خرید کے جائیں اور 3,000 درزی جو ہے وہ سلائی لیتا ہے اس کی. تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ہر درزی کا اپنا ریٹ ہے, کوئی 2,000 لیتا ہے, کوئی 1,500 لیتا ہے, کوئی 3,000, کوئی 3,500, کوئی 5,000. تو انتظامیہ نے جب پڑتال شروع کی تو درزیوں نے انتظامیہ نے جو قیمتیں مقرر کی, اس کے بعد جو ہے انتظامیہ نے مجسٹریٹ مقرر کیے, انہوں نے قیمتوں کی پڑتال شروع کی تو پتہ چلا کہ درزیوں نے تو انتظامیہ کی قیمتیں کو مانا ہی نہیں ہے. اچھا. جس پر انتظامیہ نے درزیوں کی کئی دکانیں جو شہر میں ٹیلرنگ شاپ سے جو ہے ان کو سیل کیا اور کئی درزیوں کو گرفتار بھی کیا. تو انتظامیہ پھر ایکشن بھی نظر آ رہی ہے ہمیں تو کافی زیادہ, کیونکہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. سجاد جی, ان درزیوں جو اس دن جو درزی گرفتار ہوئے دکانیں سیل ہونے کے بعد ان کی رہائی کے لیے درزیوں نے کچھ دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر چوک شہید میر پر کا ایک مرکزی مقام ہے وہاں پر جو مظاہرہ کیا, دھرنا دے دیا, چاروں سڑکیں جو ہے وہ بند کر دی. انتظامیہ نے کئی بار ان کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے, جس پر انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے وہاں پہ لاٹھی چارج کیا اور شدید قسم کا لاٹھی چارج کیا, جس سے کہ جو درزی تھے وہ گرفتار بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. اور بعد ازاں مذاکرات کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ جو مذاکرات درزیوں کے ہوئے وہ جو گرفتار لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. اور آج کے لیے یہ چھوڑ دیا گیا کہ منڈے کو طے ہوگا کہ ریٹ کیا ہوگا. آج جو انتظامیہ درزیوں کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ ڈیڈ لاک کا شکار سمجھے کہ وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں. یا خدا, مطلب ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے انتظامیہ اور درزیوں کے مذاکرات. اور بھائی مجھے تو پہلے میں سمجھتی تھی صرف کھانے پینے کی چیزوں کے جو نرخ ہوتے ہیں وہ سرکاری نرخ ہیں, یا تو کپڑوں کی سلائی کے بھی نرخ سرکاری ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہر بندہ دوسرے بندے کی نا فائدہ اٹھانے میں مصروف ہے, ایکسپلائٹ کرنے میں مصروف ہے, چاہے وہ درزی ہے, چاہے وہ پھل فروش ہے. رمضان اور عید آتے ہی جو ہے نا وہ دوسرے عوام کی بس چمڑی اتارنے کس طریقے سے. اب آپ کو دکھاتے ہیں عوام کے کیا تاثرات ہیں. ریڈی میڈ بندہ لے لے, وہ ان سے بہتر ہے کہ مطلب ان کے جو نخرے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ بنا اور سلے سلائے لے لیتے. ریڈی میڈ جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں فٹنگ کا بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں درزی سے ہی سلوا لوں. درزیوں کے نخرے اتنے ہیں کہ پہلے 1,000-1,200 لیتے تھے, اب 1,500, 2,000, 1,800 اتنا ان کی ڈیمانڈ بنی ہوئی. درزی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اگر جائیں تو وہ کہتا ہے جی 1,500, 2,000, 2,200 سے نیچے نہیں آتے. ریڈی میڈ ہی لیں گے کیونکہ جتنے درزی نخرے کر رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ 4,000 کا سوٹ ہم لے ہی لیں. ریڈی میڈ ہی لوں گا کیونکہ ریڈی میڈ میں آپ کو ڈیزائنز وغیرہ کافی سارے مل جاتے ہیں اور اکثر درزی کپڑے نا خراب کر دیتے ہیں, اس کے بعد اینڈ ٹائم پہ پھر بھاگنا پڑتا ہے. ریڈی میڈ اچھا ہے, ان کی مٹیریل بھی اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, تو ہمیں وہ سستا پڑتا ہے. درزیوں کے نخرے برداشت نہیں ہے, ظاہر ہے. درزیوں کے تو اتنے ہوتے ہیں, بس اتنے پیسے لیں گے
ये सिलाई है। नहीं इतने महंगे भी नहीं है, वो बात वही पड़ जाती है, अगर दर्जी से सिलवाओगे या खुद लोगे तो बात वही पड़ जाती है। जी दर्जियों के नखरे बर्दाश्त करेंगे, कपड़े तो सिलवाने पड़ेंगे, आपको पता है जो भी हालात रहे, मगर इनके नखरे तो बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। कम से कम 1500-2000 रुपए ले रहे मोहल्ले के अंदर, और मार्केटों में तो पता नहीं 2500-3000। साइम मतलब आपने बनवा लिए कपड़े? मैंने तो दर्जी से बनने या रेडीमेड? मैं तो रेडीमेड लेने, लेकिन मर्दाना सिलाई के चार्जेस क्या हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक। 3000 तक? डबल सिलाई जो डबल स्टिचिंग जो होती है। या खुदा। और अगर वो बिल्कुल आपको लास्ट दिन कह दें जी चांद रात पे मिलेगा, अब चांद रात पे वो आपके सामने किस सूरत में आता है ड्रेस, उसकी कितना कहते हैं ना बेड़ा गर्क करके देते हैं, ये आप कुछ नहीं कर सकते। चांद रात पे आने का मतलब है कि वो आप ईद पे नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते, वो काबिल ही नहीं होता। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि सरकारी निर्ख जो सिलाई है वो सरकारी निर्ख के ऊपर जो है होनी चाहिए, तो आपने सरकारी निर्ख देख के सिलाई देनी है। मैं कराची में पता करूंगी सरकारी निर्ख क्या है सिलाई के। बिल्कुल ऐसी है। चले जी एक अहम अपडेट शामिल कर लेते हैं। अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन ने FIA कराची में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। कहती हैं शौहर की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की, मेरी कोशिश फ्रॉड करने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर बेनकाब करना था, हरगिज किसी की दिल आजारी करना मेरा मकसद नहीं था। हाई रैंकिंग ऑफिशियल को इम्पर्सनेट करते हुए जो मुझे कॉल किया है फॉर bribe and for the release of my husband, so I just gave my statement regarding that. मेरे sentiments के साथ खेलते हुए जो इस बंदे ने मेरे साथ किया, जो स्कैमर ने मेरे साथ किया, वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उन्हें कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे किया, हर चीज व्हाट्सएप पे थी, सो आई डोंट नो कि वो पकड़े कैसे जाएंगे। मेरी कोई दिल आजारी का, किसी के भी दिल आजारी का कभी भी इंटेंशन नहीं था। नुमान सिद्दीकी साहब जो कि डायरेक्टर FIA कराची हैं, अगर मेरी किसी भी पोस्ट की किसी भी डिस्क्रिप्शन में या किसी वीडियो में या किसी चीज में जो है वो उनको फील हुआ हो उनकी कोई इज्जत में कमी आई है या कोई ऐसी बात है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ दैट सॉर्ट। हमेशा से मेरी इंटेंशन थी कि मैं स्कैम को हाईलाइट करूं एंड आई एम विलिंग टू कोऑपरेट इन एनी वे विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। आई रियली वांट द स्कैमर कि जी उस स्कैमर को जो है वो उसका प्रॉपर एंड मिले। भाई की बात कर लेते हैं, और सोना वो वाला नहीं, खैर वो सोना भी नायाब हो गया है। हम यहाँ पर गोल्ड की बात कर रहे हैं। सो गोल्ड की जो इस वक्त कीमतें हैं ना, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी। और रिकॉर्ड सतह पर कीमतें ऊपर पहुंच गई जी। 24 कैरेट जो है उसकी फी तोला जो कीमत है वो सोना यानी कि गोल्ड की हम बात कर रहे हैं 1100 रुपए इजाफे के साथ 3,14,800 रुपए पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना 943 रुपए इजाफे के साथ अब ये 2,69,890 रुपए का हो गया है। सो हो क्या रहा है, ये जो बैनुल अक़वामी मार्केट है आपकी, इसमें सोने की कीमत $13,000 इसमें इजाफा हुआ है, तो इसके साथ $2997 फी ऑन्स का इजाफा हो गया है। तो इस वजह से भी सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो भाई सोना तो बड़ा नायाब हो गया है। तो अब नायाब हो गया ना, अब तो वो टाइम चला गया आई गेस कि जब आप लोग शादियों के ऊपर इतना सोना दिया करते थे पेरेंट्स अपने बच्चों को। अब आई डोंट थिंक पीपल कैन अफोर्ड इट एनीमोर। कॉइन होते थे, सोने के सिक्के होते थे, क्या कह सकते। चले जी अपडेट ऐड कर लेते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की बानी PTI से मुलाकात ना करवाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट जेल को हफ्ते के रोज मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम की मौजूदगी में कमीशन की मुलाकात का हुक्म दिया था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी। हुसैन बताइएगा। जी देखिए, ये तकरीबन जुमे के रोज ये समाअत हुई थी और अदालत ने बानी PTI से जेल में मुलाकात ना करवाने से मुताल्लिक और वकालतनामा ना दस्तखत करने से मुताल्लिक एक अदालती कमीशन कायम किया था, जो कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान की जो लाख की सकीना बंगश उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया था। और उसमें कहा गया था कि हफ्ते में रोज वो जाएंगी और अडियाला जेल में जाकर बानी PTI से मुलाकात करके ये पूछेंगी कि जो मिशाल मलिक वकील है, क्या वो बानी PTI और बुशरा बीबी की अभी भी वकील हैं या नहीं है। इन सवालात के जवाबात लेने से ताहम जो लॉ क्लर्क है वो बताया गया है कि 3 घंटे जाके इंतजार करती रही जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के पास और अडियाला जेल में जो है वो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और 3 घंटे इंतजार के बाद वो वापस आ गई हैं। अब बुध के रोज इस केस की समाअत होगी जिसमें ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद अदालत ये फैसला करेगी कि क्या ये जो अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई, क्या ये तौहीन अदालत है या फिर इस हवाले से अदालत जो है वो अब खुद को फैसला करेगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुसैन। चलें जी, जरा अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां नौजवान बड़े ज़बरदस्त तरीके से नाम आगे बना रहे हैं। सो पाकिस्तान के जूनियर टेनिस स्टार्स का कारनामा बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया।
قومی ٹیم نے ڈیوس کپ جونیئرز ٹورنامنٹ جیت لیا ہے اور پاکستانی اسکواڈ نے فائنل میچ میں میزبان انڈونیشیا کو ہرا کر پاکستانی پرچم بلند کیا اور پہلے سنگل مقابلے میں ابو بکر طلحہ نے شاندار کھیل پیش کیا، 2-1 اور 6-2 سے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے سنگل میں انڈونیشیا کے جی گناون میکا نے پاکستان کے میکائل علی کو شکست دی، تاہم فیصلہ کن ڈبلز میں حمزہ اور رومن اور ابو بکر طلحہ کی جوڑی نے زبردست کھیل پیش کیا ہے۔ نام کا کچھ نام کی پروننسیشن ہم ان سے خود کنفرم کر لیتے ہیں کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے ابو بکر طلحہ۔ تھینک ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام۔ یہ بتائے گا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے اتنی شاندار جیت کے بعد؟ پہلے تو مبارکباد، کنگریچولیشنز اس تاریخی کامیابی پر، کیا کہیں گے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے اور اس کا کریڈٹ میں اپنی پاکستان ٹیم کو دینا چاہوں گا جس کے اندر حمزہ، رومان، میکائل اور ہمارے کوچ رضا خان صاحب ہیں۔ اچھا، تو کیا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ آپ نے انڈونیشیا کے جیسی مضبوط ٹیم کو ہرایا، so it must be very challenging۔ جی بڑا اچھا ہمارا میچ ہوا، فائنل تو ظاہری بات ہے بڑا ٹف ہوا تھا اور ان کو ہم نے 2-1 ہرایا، ڈبلز میں ڈیسائن ڈبلز ہم لوگ جیتے تھے۔ اور تھینک یو کہنا چاہوں گا اسلام بھائی کو جنہوں نے ہمارے جانے سے پہلے کیمپ لگایا ہمارے لیے، باہر سے کوچ بلایا لالووچ اور رابرٹ ڈیوس کو جنہوں نے بڑا اچھا کیمپ لگایا، اور اسلام بھائی انڈیویجول خود بھی انہوں نے میرے ساتھ کافی ٹائم دیا مجھے اور کافی مجھے پریکٹس کرائی۔ تو پورے ٹورنامنٹ کے دوران سب سے مشکل اور اہم میچ کون سا لگا آپ کو؟ فائنل سب سے مشکل ہوتا ہے کہ جی اس اسٹیج پہ آ کے ہم ہار نہ جائیں، تو سب سے مشکل میچ فائنل ہی تھا اور وہ ہم ڈیسائڈ ڈبلز پہ جیتے تھے۔ اور پہلا میچ میں سنگلز جیتا تھا اور اس کے بعد ڈیسائڈ ڈبلز پہ ڈبلز۔ اور سنگلز اور ڈبلز اس میں آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ کون سا ہوتا ہے؟ لائک ٹیم کے ساتھ کھیلنا یا سنگل کھیلنا؟ دونوں ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، پہلے سنگلز ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے پہلے سنگلز جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈبلز ہوتے ہیں۔ سو جو ٹیم کے ساتھ کھیلے تو کیسا باقی کھلاڑیوں کے ساتھ تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا، بہت اچھی ہماری کوآرڈینیشن تھی، بہت اچھی ٹیم تھی، بہت ہمیں مزہ آیا اور کافی اچھا ٹائم رہا۔ تو ابو بکر اب اگلے اہداف کیا ہیں؟ آگے کیا سوچا ہوا ہے آپ نے اپنے لیے؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ان فیوچر؟ کیا مشن ہے، کیا گولز ہیں آگے؟ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ راؤنڈ ہے قازقستان میں، ادھر جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ادھر بھی جیتیں گے۔ اور یہ بتائیے گا پہلے بھی ہم گئے تھے تو ہم پہلے بھی جیتے تھے قازقستان میں 2021 میں، ہم نے ایشین گولڈ میڈل جیتا تھا وہاں پہ، اور اب انشاءاللہ دوبارہ جا رہے ہیں تو کوشش کریں گے اب بھی جیتیں انشاءاللہ۔ جب آپ اس طرح انٹرنیشنلی جاتے ہیں، ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو جیت کر بھی آئے ہیں، کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے باقی کھلاڑیوں سے انٹریکٹ کر کے کہ ان کی ٹریننگ کیسی ہے، آپ کی ٹریننگ کیسی ہے؟ کچھ کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ چینج فیل ہوتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے، ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جب کھیل رہے ہیں تو اپنا 100% دے اور جیتیں انشاءاللہ۔ اور باقی ہماری ٹریننگ بھی اچھی ہوتی ہے، اسام بھائی نے کیمپ لگوایا تھا پہلے ہمیں، تو وہ کافی ہمیں فائدہ دیا اس نے، اور ابھی انشاءاللہ آگے ہم کوشش کریں گے آگے جا کے بھی جیتیں۔ اچھا، تو یہ ٹینس کا جو شوق ہے یہ آپ کو بچپن سے تھا یا یہ وائل گروئنگ اپ یہ ڈیولپ ہوا؟ پاپا ٹینس کھیلتے تھے تو میں ان کے ساتھ جا کے مجھے بھی آہستہ آہستہ شوق پڑا اور پھر میں پروفیشنل ٹینس میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ تو کس عمر سے کھیلنا شروع کیا؟ اور میرے جو ہیں وہ اب مجھے کوچنگ کراتے ہیں، تو میں فیملی ٹینس کھیل۔ اور کس عمر سے آپ نے کھیلنا شروع کیا؟ میں جب 4-5 سال کا تھا تب سے ٹینس کھیلا۔ جسٹ ماشاءاللہ 4-5 سال کے۔ تو اب آپ آگے اسی میں اپنا کریئر بنائیں گے، ساتھ تو اسٹڈیز بھی جاری رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ ٹینس میں۔ اور جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرح کے ینگسٹرز ٹینس کھیلنا چاہتے ہیں، اس میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک میسج شام رمضان کی توسل سے؟ ان کو میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جو جہاں پہ بھی ہیں اپنا 100% دیں اور ہفتے میں 1-2 دن سپورٹ ضرور کریں، اور باقی جس فیلڈ میں بھی اپنا 100% دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابو بکر طلحہ نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور یہ دیکھیں خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کے، سرمایہ ہے ہمارا، یہ ہمارے ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں، فخر ہے ہمارا یہ۔ بالکل، کیا بات ہے۔ جاتے ہیں جی بریک پہ، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر جلدی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلا گھنٹہ ہمارا پورا ہونے والا اور ہم نے سیاسی منظرنامے پہ بات نہ کی؟ بریکنگ کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ تو جی PTI نے سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں ملک کو دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، ہم معاملہ سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، سیاسی کمیٹی کی مشاورت مکمل ہونے کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ ملک اس وقت دہشت گردی کے گھیرے میں ہے، انشاءاللہ آج اجلاس میں شرکت سے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔
اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کرے گی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ پہلے سے برقرار ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود پارلیمانی کمیٹی نے کچھ فیصلے لیے ہیں. پارٹی کے اندرونی معاملات پر کوئی بات نہیں کروں گا. کل ہم کیا سوالات رکھیں گے اس کا انحصار سیاسی کمیٹی کے فیصلے پر منحصر ہے. بانی پی ٹی آئی کسی صورت مائنس نہیں ہو سکتے. تو جی یہ بیرسٹر گوہر نے یہ سب بیانات جو ہیں وہ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی کا انہوں نے سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ فوری طور پر طلب بھی کیا ہے. اور ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی سفارتکاری اور تجارتی امور پر اجلاس. اسحاق ڈار نے اقتصادی تعلقات کے فروغ کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی ہے، اور اس دوران پاکستان کی معاشی سفارتکاری میں نئی پیش رفت اور اہم تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں یورپین یونین سمیت اہم تجارتی شراکت داروں سے تعلقات کے فروغ پر غور ہوگا اور کیا گیا، جبکہ اجلاس میں وزیر تجارت معاون خصوصی طارق بادبر، سیکرٹری خارجہ سمیت دیگر اعلی حکام نے شرکت کی. ہاں جی، اور اب ٹائم ہو گیا ہے ہماری ریسیپی کا. آج کی ہماری ریسیپی آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں؟ مجھے تو آئیڈیا نہیں، آپ بتائیں کون سی آج کی ہماری ریسیپی کا نام ہے اورنج چکن. واو، اورنج چکن دیکھتے ہیں بھائی. آج کی ہماری ریسیپی ہے اورنج چکن. آئل فار ڈیپ فرائی. سیبروسو کرسپی چکن اسٹرپ 1/2 کلو گرام. چکن کو ڈیپ فرائی کے بعد ہم تیار کریں گے اورنج ساس. 2 ٹیبل اسپون آئل. جنجر چاپڈ 1/2 ٹی اسپون. گارلک 2 ٹیبل اسپون. فرائی کریں گے 30 سیکنڈز کے لیے. اورنج جوس 1 کپ. نمک حسب ذائقہ. کالی مرچ 1/2 ٹی اسپون. براؤن شوگر 2 ٹیبل اسپون. کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون. سویا ساس 2 ٹیبل اسپون. ونیگر 2 ٹیبل اسپون. اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. کارن فلاور 1 ٹیبل اسپون. اب اس کو ساس میں ایڈ کریں گے، گاڑھا ہونے تک پکائیں گے. اورنج پیل 1 ٹیبل اسپون. جیلیپینوز 2 ٹیبل اسپون. سیسمی سیڈز 1 ٹیبل اسپون. اچھے سے مکس کر لیں گے. اب ایڈ کریں گے سیبروسو کی فرائی کی ہوئی کرسپی چکن اسٹرپس. اچھے سے 1 منٹ تک کوک کریں گے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور گارنش کریں گے. لیجیے، ہو گئی ہماری اورنج چکن تیار. میں نے اورنج چکن کا نام سنا تھا، لیکن ریسیپی دیکھ کے آئیڈیا ہوا کہ تو بڑی لذیذ چکن بنی، کھٹی میٹھی سی چکن، کھٹی میٹھی سی. جس طرح بھی آپ بتائیں تھے کہ ہنی چکن بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور پروٹین، بھائی آپ انٹیک پروٹین کا ہونا چاہیے، تو چکن میں کتنا پروٹین ہوتا ہے، زبردست. بالکل. تو جی اب ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. FIA نے مالی اسکینڈل میں ملوث چائنیز گینگ کے گرفتار 17 غیر ملکیوں کو عدالت میں پیش کیا. یہ غیر ملکیوں پر ان غیر ملکیوں پر آن لائن ایپ سے سرمایہ کاری کی آڑ میں دھوکہ دینے کا الزام ہے. فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. فاروق بتائیے گا یہ کیا مالی اسکینڈل ہے؟ جی بالکل، مالی اسکینڈل میں ملوث چائنیز گینگ کے خلاف FIA کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے، اور FIA نے گرفتار 17 چینی شہریوں کو عدالت میں پیش کیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی ہے. چینی شہریوں پر آن لائن ایپ کے ذریعے سرمایہ کاری کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے FIA کی جانب سے، اور پراسیکیوٹر نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن مالیاتی فراڈ میں ملوث ہیں، اور ملزمان کرپٹو کرنسی کے ذریعے بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. پراسیکیوٹر کے ساتھ ساتھ تفتیشی آفیسر کی جانب سے ملزمان کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. عدالت کی جانب سے FIA کے غیر پیشہ ورانہ رویے پر برہمی کا اظہار کیا گیا. جج عباس شاہ کا یہ کہنا تھا کہ FIA کا کردار اس کیس میں مشکوک ہے. عدالت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ FIA نے ملزمان کو پیش کیا ہے یا VIP افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. جج عباس شاہ کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر FIA ملزمان کو پروٹوکول دے رہی ہے. ملزمان کے طور پر ایک واٹس ایپ نمبر دیکھ کر میں یہ حیران ہوں کہ یہ کیا ہے، واٹس ایپ نمبر ملزم کیسے ہو سکتا ہے. عدالت نے 17 ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی ابتدا مسترد کر دی ہے، اور 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ملزمان کو جیل بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق. چلیں جی، آپ کو اپڈیٹس دے دیتے ہیں. قومی سلامتی ان کیمرہ اجلاس کے لیے پارلیمنٹ میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، اور ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کسی بھی غیر متعلقہ فرد کا داخلہ ممنوع ہے.
मीडिया समेत तमाम एंट्री कार्ड्स को आर्जी तौर पर गैर मौसर कर दिया गया है। दौरान इजलास पार्लियामेंट की हदूद में अक्स बंदी यानी कि वहां पर कोई वीडियो बनाना चाहे, फोटोग्राफी करना चाहे, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कौमी सलामती के पेश नज़र मीडिया और मुतालिका फरीकैन से ताउन की गुजारिश की गई है। कल इजलास हो रहा है कौमी सलामती का, इन कैमरा इजलास, उसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। ठीक है जी, यहाँ जाते हैं हम एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हुसैन खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है हर रोज दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक और मजे मजे की बातें करते हैं, सियासी मंजरनामे पे भी, इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी, सोशल इश्यूज पे भी, खाने पे भी, मजे की रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। रेसिपीज भी आजकल शेयर कर रहे हैं। हमने आपको अभी ऑरेंज चिकन बताया है, अफगान बोटी कल बताई थी। और वो कौन सी स्पेगेटीज थी? बोलोनीज स्पेगेटीज। कैसे कैसे नाम भी लेकर आ रहे हैं ना, हम ये भी आप चेक करें। तो अब देख लें, अब रमजान, पूरा रमजान हम बोलते रहे हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर हमने बात की है, सरकारी नर्ख से हट के जो कीमतें हमने आज आपको ये भी बता दिया कि जी दर्जी भी जो है ना उनके भी सरकारी नर्ख होते हैं, तो आप लोग चेक कीजिएगा। मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे भी नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पता नहीं होगी ये बात कि दर्जियों की सिलाई की भी सरकारी नर्ख होते हैं। वाओ, कहाँ लगाए होते हैं ये भी हम चेक करेंगे, उनकी पूरी शॉप में जाके ना जायजा लेंगे, वो रेड मारेंगे। ऐसे ही रेड मारनी चाहिए वैसे, बता के रेड मार रहे हैं, ये कौन सी रेड होती है। चलें अब बात कर लेते हैं महंगाई की। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम के करीब है, पता ही नहीं चला वैसे रमजान गया किधर है। कितनी तेजी से दूसरा अशरा बहुत तेजी से गुजरता है, दूसरा अशरा बहुत तेजी से गुजरता है और महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। मुनाफाखोर बदस्तूर बेलगाम हैं और सरकारी नरखों के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जबकि इंतजामिया सिर्फ दावों और कागजी कार्रवाई तक महदूद है। कराची में मुर्गी, गोश्त, फल और सब्जियां अब भी महंगे दामों में मिल रही हैं। शहर में हरी मिर्च 180, अब सुनी जाए आप लोग, लीमू 600 रुपए, लीमू 600 रुपए माशाल्लाह। अच्छा जी, केला 350 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर की बात करें तो तमाम इकदामात के बावजूद मुर्गी का गोश्त अब भी 700 से 750 रुपए फी किलो में मिल रहा है। तो फायदा क्या इकदामात का? कोई फायदा नहीं है। फैसलाबाद में मुर्गी 800, बकरे का गोश्त 2500 और गाय का गोश्त 1300 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। पेशावर में बात करें तो पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत में 10 रुपए कमी के बावजूद परचून में चीनी 170 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। तो ये सूरत हाल है। अब हमने तो भाई आपको कुछ कीमत बता दी है, अपने नुमाइंदे जो हमारे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हमने फैला दिए हैं तमाम शहरों में, और वो हमें वहां से जरा बताएंगे असल हकायक। तो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफजल परवेज, इसी के साथ लाहौर से हमारे साथ हैं मजहर इकबाल और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान। तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं भाई? पहले लाहौर चले लाहौर चलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे हैं काफी एक्शन लिया भी जाता है। तो हमें बताइएगा मजहर के वहाँ पे तो भाई बड़ी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है, कीमतें सरकारी निक से ऊपर ना जाएं, कमेटियां बनाई जाती हैं, छापे पड़ते हैं, मगर वहाँ भी कीमतें इसी तरह हैं जो कराची की ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। सुजा आप हकायक बताएं क्या है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह का तर्ज हुकूमत है। पंजाब में ज़रा कुछ कभी बेहतर था, अब भी बातें हो रही हैं कि जी हमारा तर्ज हुकूमत दूसरे सूबों से बेहतर है, लेकिन अभी तक जो है कीमतों का मामला है, रमज़ान का मामला है, कोई ऐसी चीज़ हरकत में नहीं आई और उस वक्त आएगी जब वो मुनाफाखोर मुनाफा कमाने के बाद जो है वो जो माफिया हम उसको कहेंगे, वो पैसे कमाने के बाद जो है वो चला जाएगा। जो चीनी की कीमत कुछ अर्सा कबल 120-25 से 170-80 तक गई है, उसके बाद हरकत में आई, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, अब जो है वो लोग जो है वो रुपोश हैं। अब वो चीनी का इस वक्त ना वो बिल्कुल बुरा हाल है और मुस्तकबिल करीब में ये सस्ती हो जाएगी। चिकन की बात करें, चिकन चूँकि आज कल रमज़ान का दूसरा अशरा है, चिकन की सरकारी कीमत 595 रुपये है। आप मुझे पूरे शहर में मरियम नवाज साहिबा का कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई डिप्टी कमिश्नर, एसी जाके उस रेट पे मुझे चिकन खरीद के दिखा दे। हाँ, डर खौफ से सरकारी गाड़ी में आने के बाद तो शायद को दे दे, आम शहरी बनकर आप जहाँ पे जाएंगे आपको रेट नहीं मिलेगा सरकारी निर्खों पे। मैं इस वक्त लाहौर शहर की टोलिंटन मार्केट, जो सबसे बड़ी थोक मार्केट है चिकन की, वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर जो बगैर उसके पोटा कलेजी के गोश्त है
وہ 900 روپے سے اوپر ہے، اور جو پوٹا کلیجی سمیت ہے وہ 650، 660، 650، اور جو پرچون مارکیٹ ہے وہاں پر 750 تک جو ہے وہ گوشت اس وقت چکن کا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ سرکاری نرخ ویزا ہیں، ہر دکان پر آپ جائیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ بندے کا کاد کٹ کیسا ہے، کل کو ہمیں کوئی مشکل تو نہیں دے سکتا، اس کو کم کر دیں گے یا وہ کہیں گے نہیں ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کی بھئی نرخ کیا ہے، میرے ہاتھ میں ARY کا لوگو تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو یہ کسی کا رکھا ہوا ہے، ریٹ نہیں ہے ہمارا، ہم نہیں بیچ رہے۔ یعنی کہ یہ ہے اصل قصور ہے جو بابو، جو CSP افسر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے ہیں انتظامیہ کو اور وہ ان کی وزیر پریس کانفرنس کر دیتی ہیں، لیکن معاملہ اس کے ٹوٹلی برعکس ہے۔ آپ کسی بھی جگہ جا کر دیکھیں آپ کو سرکاری نرخوں پر نہ چکن ملے گا، نہ مٹن ملے گا، نہ بیف ملے گا، نہ کوئی پھل ملے گا۔ پورا رمضان بیچارے لوگ روزہ دار روزے کی حالت میں جو ہے وہ ان کی جو گراں فروشی کا شکار ہوئے ہیں، اور اب اگر آئے گی بھی حکومت حرکت میں کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، لیکن بس برا حال ہے، برا حال ہے جی، کوئی برا حال ہے۔ اور اب ہم لاہور کے نیبرہڈ، لاہور کے ہمسائے فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ قمر زمان وہاں پر موجود ہیں۔ قمر یہ بتائیں فیصل آباد میں بھی یہی حالات ہے؟ جی بالکل، لاہور اور فیصل آباد کے حالات ایک جیسے ہی ہیں، کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ روزانہ ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کا کام یہ رہ گیا ہے کہ روزانہ یہ ریٹ لسٹ جاری کرنی ہے جس کے اوپر واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ گراں فروشی جرم ہے، اور اس ریٹ لسٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ریٹ کلرک کے سائن ہوتے ہیں، مارکیٹ کمیٹی کے انسپیکٹر جو ہے مارکیٹ کمیٹی کا اس کے سائن ہوتے ہیں، اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کے سائن ہوتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی اپروول سے یہ ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے، لیکن فیصل آباد میں کسی بھی جگہ پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ریٹ قائم نہیں ہے۔ اگر چکن کی قیمت دیکھی جائے تو ریٹ لسٹ پر 591 روپے لکھی گئی ہے، جو 750 اور 700 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے مٹن کی، چھوٹے گوشت کی، تو سرکاری ریٹ لسٹ پر جو ہے وہ 1600 روپے کا درج کیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں 2500، 2600 روپے میں کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بیف کی بات کی جائے تو 800 روپے جو سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ 1600 روپے سے 1800 روپے تک میں گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز میں بذات خود اپنا تعارف کروائے بغیر ایک شاپ پر گیا تھا جہاں سے میں نے مٹن خریدا تو وہ 2600 روپے کلو تھا۔ جب میں نے دکاندار سے، قصاب سے پوچھا کہ ریٹ لسٹ دکھاؤ تو ریٹ لسٹ کے اوپر 800 روپے 1600 روپے درج تھا، لیکن وہ 2600 روپے کلو میں فروخت کر رہا تھا۔ اور اس حوالے سے بتاتا چلوں، جب اسے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ ہوگا۔ وہ اپنے نچلے عملے کو بھیج دیتے ہیں، کوئی اپنے کلرک کو بھیج دیتا ہے، کوئی اپنے ڈرائیور کو چھاپا مارنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور آ کر جو ہے بغیر دیکھے جرمانہ کر دیتے ہیں یا وہ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ماڈل بازاروں کی تو ماڈل بازار جو ہے شہر سے 10-10 کلومیٹر دور بنائے گئے ہیں، جہاں شہری جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کر کے جاتے ہیں تو اتنے ہی پیسے ان کے لگ جاتے ہیں، جو 5 سے 10 روپے وہاں ریلیف ملتا ہے وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ چینی بھی 170 روپے کلو جو ہے فروخت ہو رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ FIA کی طرف سے کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے مٹن، چکن اور تمام ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ مطلب آپ نے جو ہمیں مٹن کے ریٹ بتائے جس میں آپ لے کر آئے ہیں، پورے 1000 روپے کا ڈفرینس سرکاری نرخ سے اور جو دکاندار بیچ رہے ہیں، اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ کراچی چلتے ہیں جی، اب آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں کیا صورتحال ہے، تو ذرا کراچی پہنچتے ہیں۔ افضل ہمیں بتائیے گا کہ یہاں بھی اتنا ہی ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں، دکاندار منمانی کر رہے ہیں، سرکاری نرخ کچھ اور وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن فرق کتنا ہے ذرا یہ بتائیں۔ جی بالکل صدف اور سائم، فرق تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھا جائے تو کراچی بڑا شہر ہے، اس کے وسائل بھی بڑے ہیں اور قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تاہم دیکھا جائے تو اس وقت شہر میں جو مرغی کا گوشت ہے جو سرکاری ریٹ ہے وہ 400 روپے ہے، جبکہ اس وقت 450 روپے کلو کے حساب سے ہم تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں ذرا ہم بریک لیتے ہیں، لیکن بتا وہ بھی یہی رہے آپ سے بریک لیتے ہیں۔ ہاں جی بتا وہ بھی افضل بھی یہی بتا رہے تھے کہ جی کوئی ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے آپ کی
میں اذان کی وجہ سے نا میرا دھیان سارا اذان کے اندر ٹیمپو میرا لگ گیا ہے. بٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سرکاری نرخ کچھ اور ہیں, ہر بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے اور منافع خوروں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور ڈپٹی کمیشنرز کے اوپر یہ جو ہے نا ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا تھا کہ پرائز کنٹرول افسران جو ہے وہ انہوں نے چھوڑے تھے مارکیٹ کے اندر ایٹ لیسٹ اراؤنڈ 70. بالکل ایسے ہی. اور کراچی میں بھی ہم تو سن کے حیران ہوئے تھے, کمشنر کراچی نے جی کمیٹیاں بنا دی ہیں, کہاں ہیں وہ نظر کوئی نہیں آ رہا. بہرحال مین وائل ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کتنا اضافہ ہو رہا ہے منمانہ قیمتوں میں, اور کراچی کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نوجوانوں نے اب بچت بازار لگا دیا ہے. تو جہاں پر ہر کوئی خدمت خلق میں مصروف دکھائی دے رہا ہے, اور ہمیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ. کراچی کے علاقے جمشید روڈ پر نوجوانوں کی جانب سے لگایا جانے والا بچت بازار, جہاں بچے بڑے سب مل کر خدمت خلق میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں. سستے بچت بازار میں آلو پیاز 20 روپے کلو, جبکہ پھلوں میں کیلا 80 روپے درجن, امرود 70 روپے کلو میں سستے داموں فروخت ہو رہا ہے. رمضان میں ہر جگہ سبزیوں پہ اور ہر چیز پہ ریٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں, پر یہاں پہ ہر چیز اتنی ہم کو صحیح داموں پہ مل جاتی ہے کہ ہم تو ادھر ہی آتے ہیں. وہاں 80 روپے کلو آلو وغیرہ ہے, 80 روپے کلو ٹماٹر ہے, یہاں 20 روپے کلو ہے گا, تو بہت رعایت ہے. عام بازار کے مقابلے اس بچت بازار میں پھل اور سبزی سمیت اشیاء خوردونوش کی قیمت کم ہونے سے شہری بے حد خوش دکھائی دیے. یہی ہے, گھی لینے آئی ہوں, کوئی چنے, کوئی بیسن, غریب آدمی اپنے چل لے جاتے ہیں. ہر چیز سستی ہے یہاں, مارکیٹ سے بہت سستی ہے ہر چیز. انتظامیہ کے مطابق بچت بازار کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. بچت بازار کا ہم نے انعقاد کیا تھا آج سے 3 سال پہلے, اور الحمدللہ یہ 3 سال سے قائم ہے کہ جہاں پر ہول سیل ریٹ سے بھی کم, یعنی جن قیمتوں پہ ہمیں چیزیں پڑتی ہیں اس سے بھی کم قیمتوں کے اوپر ہمیں چیزیں فروخت کرتی. نوجوانوں کی جانب سے لگایا گیا یہ بچت بازار رمضان المبارک کے آخری ایام تک جاری رہے گا. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. پیاز 20 روپے کلو, میں تو دیکھ کے قیمت حیران ہو گئی, اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں نوجوان جنہوں نے بچت بازار لگایا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں جی رمضان کے مہینے میں ایسے خدمت کی جاتی ہے. بالکل, اور بہت اچھا انیشیٹو ہے. اچھا جی, اہم خبر آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا فیصلہ. پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کے لیے نام بھجوا دیے ہیں, اور ان 4 ارکان کے کیا نام ہیں عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. کون سے نام بھجوائے گئے عبدالقادر, بتائیے گا. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کے اہم ترین اجلاس میں شرکت کرے گی, اور اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں چیف ویپ ہیں آمد ڈوگر, انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں 14 نام شامل کیے گئے ہیں. ان 14 ناموں میں عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, اسد کیسر, زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا شامل ہیں, جبکہ عامر ڈوگر, محمد بشیر خان, ثناء اللہ مستی کھیل, علی محمد خان بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں. سینیٹر شبلی فراز بھی ہیں, سینیٹر سید علی ظفر ہیں, اور محمد ہمایوں محمد کو بھی شامل کیا گیا ہے, اور سینیٹر اون عباس کے نام شامل ہیں. یہ 14 نام ہیں جن کی فہرست اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائی گئی ہے. اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, اس سے منظوری لی جائے گی, تاہم اب سے کچھ دیر پہلے یہ فہرست سامنے آئی ہے. میری عامر ڈوگر سے بات ہو چکی ہے, انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہم نے یہ فہرست قومی اسمبلی میں اسپیکر کو بھجوا دی ہے, تاہم حتمی منظوری جو ہے وہ آج کے اجلاس میں لی جائے گی جو سیاسی کمیٹی کا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چلیں جی, اس سے پہلے ہم انفلیشن پہ بات کر رہے تھے کہ کیا سرکاری نرخ ہے اور کن قیمتوں پہ دکاندار جو ہے چیزیں فروخت کر رہے ہیں. کراچی سے ہم اپڈیٹس جاننا چاہ رہے تھے, تو افضل پرویز ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. افضل, آپ ہمیں بتا رہے تھے جی فرق کتنا ہے, ہزار کا فرق ہے کہیں لاہور میں جو ہم نے دیکھا, فیصل آباد میں, بلکہ آپ بتائیں کراچی میں کیا صورتحال ہے. جی بالکل صدف اور سائن, دیکھا جائے تو فرق بہت زیادہ ہے. جو سرکاری نرخ ہیں جو مرغی کے گوشت کے وہ 400 روپے ہیں, اور اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں آسمان سے باتیں کرتی مرغی کی گوشت کی قیمتیں 780 روپے بتائی جاتی ہیں. تاہم دیکھا جائے تو جو بکرے کا گوشت تھا وہ اب 26 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے, جبکہ بچیا کا گوشت جو ہے دیکھا جائے تو ہڈی والا جو سرکاری نرخ ہے اس کے جو ہے 1100 روپے ریٹ ہے, لیکن 1300 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اس طرح اگر ہم بات کریں تو
कमिश्नर कराची का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। लाखों रुपए जुर्माना किया जाता है, दर्जनों दुकानें सील की जाती है। ये सिर्फ नुमाइशी ऑपरेशन होता है, लेकिन शहर में आज भी जो सरकारी रेट है वो कहीं भी नजर नहीं आते। जो सस्ते बाजार लगाए गए वो हफ्ते में एक बार लगते हैं और शहरी वहाँ भी जो कीमतें सुन के मायूस नजर आते हैं। जो 10वें रमजान तक टमाटर 10 रुपए 100 रुपए के हिसाब से 4 किलो फरोख्त होता था, आज वही टमाटर 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। हरी मिर्च जो 50 रुपए पाव थी, लेकिन अब उसकी आसमान से बातें करती देखें तो 90 रुपए पाव के हिसाब से हरी मिर्च फरोख्त हो रही है। धनिया पुदीने की जो 10 रुपए गड्डी थी वो अब 30 रुपए की फी गड्डी के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। प्याज की कीमतें बताई जाती थी सस्ती हो गई, लेकिन वो भी बढ़ चुकी हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो प्याज इस वक्त जो है 60 रुपए किलो के हिसाब से शहर में फरोख्त हो रही है। सरकारी कीमतों के हवाले से जो इकदाम वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को दिए गए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद के हवाले से जो टीमें तश्कील दी गई थी वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया। वही हालात हैं, क्या कह सकते हैं इस पर। हम आपको कीमतें बता रहे होते हैं, सरकारी कीमत ये है, हम तो आपको ये भी बता रहे होते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स जाएं, लेकिन दुकानदार तो किसी की भी नहीं सुन रहा है, किसी की भी नहीं सुन रहा है। जब कोई सरकारी गाड़ी में आएगा तो उससे कीमत डिफरेंट बता देंगे, अदरवाइज वो ग्राहक को वही कीमत बताएंगे जिसमें उन्होंने बनता ये था कि कमिश्नर्स निकलते अपनी टीम्स के साथ और हर मार्केट में जाकर रेड करते और डेली इसका कोई रूटीन बनाते, कोई ऐसा रोस्टर बनाते कि डेली टीम्स निकलती मार्केट्स का सर्वे करने के लिए, तो फिर जाके हमें रमजान में कुछ असरात रोजा लग रहा होगा शायद गर्मी। चलें जी, अच्छा जी, रोजा आपने रोजे की बात करी ली, इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, तो दस्तरखान की शान होती है जी। आप हम लोग वैसे समझते हैं कि पकोड़े दस्तरखान की शान होती है, लेकिन फ्रूट चाट और चने चाट, चना चाट है ना, होती है ना। जब तक दस्तरखान पे ये दोनों चीजें नहीं मौजूद तब तक इलाज सकते, जैसे अपने अफ्तारी नहीं की अभी तक ना, कुछ मिसिंग है, देयर इज समथिंग मिसिंग। बट एक मसला ये है कि आज तकरीबन 16वां रोजा है आज, तो 16 रोजों के अंदर ना एक जैसी ही मैंने बस फ्रूट चाट खाई है और एक जैसी ही चना चाट खाई है। कुछ बनाने वाले से पूछें, वैरायटी चाहिए आपको, बनाने वाले से पूछें जिसने काट काट के फल बनाने होते हैं उसको, वो कहाँ से वैरायटी लाए। नहीं मतलब कोई 3-4 किस्म की सॉसेस होती थी ना, मतलब कोई एक इमली की चटनी होती है, एक ग्रीन वाली होती है, मजे लगे हुए हैं। तो वो तो मैं चाहता हूँ कि कुछ वैरायटी आए। तो हमारे साथ मौजूद है शेफ समरीन स्टूडियो के अंदर, उनसे पूछते हैं अब कि जी चाट को मजीद कैसे बनाएं, हाँ जी, मॉडिफाई कैसे किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वही होंगे, सॉस सिर्फ डालेंगे डिफरेंट। अब आप बताएं जरा जी कि कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं। परफेक्टली ऑलराइट। तो रोज एक जैसी चाट खा खा के ना जरा थोड़ा बंदा तंग आ जाता है कभी कभी। कुछ ऐसा बताएं जो आसानी से हो भी जाए और आपकी चाट को मॉडिफाई करे। बिल्कुल ठीक, मैं आप दोनों की बात को जो है रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको मैं देती हूँ अच्छी सी रेसिपी, क्योंकि सदफ हम एक ही जेंडर से बिलोंग करते हैं और हमें किचन में जाना होता है, तो मैं ऐसे बर्डनाइज नहीं करूंगी। आप लोगों को बहुत आसान और क्विक रेसिपीज बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं फ्रूट चाट की। उसकी 2-3 वेरिएशन बड़ी क्विक सी। जो फ्रूट आपको डालना है, जो सीजनल फ्रूट है, वो आप उसी तरह से कटिंग कीजिए और बना लीजिए, ठीक है। मोस्टली ये होता है लोगों के घरों में क्रीम चाट यूज हो रही होती है जी, क्रीम मिक्स कर लिया और हो गया, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा होता है लोग उसके अंदर चाट मसाला डाल लेते हैं और काली मिर्च डाल लेते हैं और नमक डाल लेते हैं। ये 2 वेरिएशंस मैंने अब तक लोगों के यहाँ देखी हैं। बट इसको आप इसको डिफरेंट फ्लेवर्स कैसे दे सकते हैं। हमारे पास पाउडर फॉर्म में डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद होते हैं शरबत के, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर मौजूद है, पाइनएप्पल मौजूद है, स्ट्रॉबेरी मौजूद है, राइट। जो फ्लेवर आपको पसंद है ना, आप उसका पाउडर जो है वो चीनी के साथ थोड़ा सा डिसॉल्व करें गाढ़ा करके। जैसे आधा कप पानी है, उसमें 1 टेबल स्पून वो पाउडर डाल दें, ऑरेंज पाउडर या पाइनएप्पल पाउडर, और 1 टेबल स्पून चीनी, उसको डिसॉल्व करें, वो डालें। जिस फ्लेवर का चाहें आपको ऑरेंज चाट मिल जाएगी, आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी। अच्छा, वो बॉटल्स भी आती है ना स्क्वाश की, जिस तरह लेमन स्क्वाश होता है, वो भी डाल सकते हैं, व्हाई नॉट, बिल्कुल डाल सकते हैं। वेरी गुड, ये कर सकते हैं, ट्राई किया होगा। बस वही वाली बात है कि हम इनोवेशन बताते हैं, बाकी उसमें फर्दर क्या वेरिएशन करनी है, दैट्स योर चॉइस। अच्छा हाँ जी प्लीज। अच्छा, फ्रूट चाट तो हो गया, अब चना चाट बताएं। अच्छा, फ्रूट चाट में एक चीज और ऐड करूंगी मैं, क्रीमी फ्लेवर भी खाते खाते आप थक जाते हैं, तो उसके लिए आप ये करें कि बच्चे फ्रूट आपको पता है तंग करते हैं खाने में। हमारे पास चॉकलेट पाउडर्स मिलते हैं जो हम पानी में मिक्स करते हैं या दूध में मिक्स करके पीते हैं। रेडी टू ड्रिंक भी आते हैं हमारे पास, चॉकलेट मिल्क जो आ रहा होता है, उसका पाउडर ले लें। उसको आपने क्या करना है, पहले क्रीम लेनी है, क्रीम में आपने थोड़ा सा पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी, और वो 1 साशे वुड बी इनफ। अगर बॉटल है तो 2 to 3 टेबल स्पून आपने मिक्स किया अच्छी तरीके से। जब वो बैटर बन गया, फिर जो भी फ्रूट काटा है वो उसमें मिक्स करें। अच्छा, इसमें फ्रूट आपने जो ना वो वाले नहीं डालने, खट्टे वाले जो होते हैं ना, सिट्रस वाले, वो नहीं। सबसे अच्छा आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट करेगा बनाना।
اینڈ اسٹرابیریز بنانا اسٹرابیری تو کھٹا ہے نا, تو وہ کریم اور چاکلیٹ کے ساتھ آج کل وہ ہاں ڈرزلنگ چاکلیٹ اینڈ اسٹرابیریز والا بڑا آج کل چل رہا ہے. دیکھیں ویریشن از یور اون. آپ اگر اس طرح کر لیتے ہیں, اس میں خالی بنانا کاٹ کے ڈالتے ہیں اور اس کو فریز کرتے ہیں, افطار ٹائم انجوائے کرتے ہیں, آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ بنانا اینڈ چاکلیٹ آئس کریم کھا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دیں آپ. میں نے ڈارک چاکلیٹ کھانی ہوتی ہے, لیکن اگر میں اسے میلٹ کر کے کسی فروٹ پہ ڈالنا چاہوں تو وہ اس میلٹڈ پوزیشن میں کیسے رہے؟ میلٹڈ پوزیشن میں کیسے رہے؟ آپ اس کو جب آپ جو بھی چیز بنا رہی ہیں, بنانے کے بعد آپ اس کو کسی گرم جگہ پہ, سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے مائکرو ویو یا اوون میں جو جگہ ہے, آپ اس کے اندر آپ رکھیں. تھوڑا سا بٹر ایڈ کر لیں. بٹر اچھا اس کو سیم آپ کو پوزیشن پہ رکھنا ہے, لکوڈ فارم میں رکھنا ہے. تو پھر آپ اس کا جیسے بٹر اسکاچ بنتا ہے ہمارا, سوس بنتا ہے, وہ آپ بنا سکتے ہیں نا اس طرح. اور باقی یہ کہ آپ نے جو ریسیپی بنا لی ہے وہ بنا کے رکھ لیں آپ فریج میں, اگر ٹھنڈی کر کے کھانی ہے. آپ نے وہ دیکھی آپ نے جو سزلنگ براؤنی آئس کریم آتی ہے, اس میں ٹھنڈی چیز جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی سرو ہو رہی ہے. سوس آپ کی گرم ایسے کہ انسٹنٹلی افطار سے تھوڑی دیر پہلے اس کو مائکرو میں گرم کریں فار 30 سیکنڈز اور اوپر سے ڈرزل کر لیں, تو آپ کو گرم اینڈ ٹھنڈا مل جائے گا. کیا بات ہے. اب آتے ہیں چنے چاٹ پر. رائٹ جی, چنے چاٹ کی ایک بڑی اچھی سی ویریشن, اس میں آپ کو دہی بڑے کا بھی فلیور آئے گا, پکوڑوں کا بھی آئے گا, اینڈ چنے چاٹ کا بھی. آپ نے سمپل لینا ہے پالک کے نارمل سائز کے, جتنا ہی ہمارا ہاتھ ہے اس سائز کے, چھوٹے پتے لینے ہیں, اچھی طرح واش کر کے ڈرائی کر لیجیے. آلو لے لیجیے سمپل, ایک آلو وڈ بی انف فار 8 to 10 پکوڑاز. آپ نے اس کو بوائل کر کے میش کیا, اس میں آپ نے 1 ٹی اسپون جو ہے بھنا ہوا, ہم نے زیرہ, سفید زیرہ بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ ایڈ کیا. 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس کے اندر چاٹ مسالہ اور نمک ایڈ کیا, مکس کر لیا. اب وہ جو پالک ہے اس پہ آپ نے ایسے اسپریڈ کیا آلو, اور اس پہ دوسرے سے کور کر کے سینڈوچ بنایا. بیسن میں آپ نے اس کو کوٹ کیا, جیسے نارمل بیسن ہم گھولتے ہیں پانی میں, اس کو ڈیزالو کرتے ہیں. تو یہ پکوڑا بن گیا پالک کا, ٹھیک ہے, سینڈوچ پکوڑا. اب آپ نے کیا کیا, پلیٹر لے لیا, آپ نے اس میں پکوڑا رکھا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹی والی جو بوندیاں ہوتی ہیں, چاہے تو ریڈی میڈ لیں, ورنہ انسٹنٹ بتا دیتی ہوں. 1 کپ بیسن میں 1 ٹی اسپون سالٹ, اور اس کے ساتھ آپ نے آدھا ٹی اسپون یا 1 پنچ آپ نے سوڈا ڈالا. اچھی طرح اس کو مکس کیا. مکس کرنے کے بعد رکھا, اور پھر آپ نے جس سے ہم چاول نکالتے ہیں وہ جو بڑا والا اسپون ہوتا ہے, اس کو آپ نے ایسے پکڑا. یہ رنی کنسسٹنسی, یعنی تھوڑا لکوڈی پتلا ہونا چاہیے. آپ نے ایسے اوپر سے ڈالا تو نیچے سے چھوٹے چھوٹے اسپاٹس گریں گے کڑھائی میں, چھوٹی چھوٹی بوندیاں بن جائیں گی. وہ آپ نے تھوڑی دیر پانی میں رکھی 10-15 منٹ کے لیے, اسٹرین آؤٹ کیا, اور آپ نے اس کو میٹھے دہی میں مکس کیا. اب یہ جو پالک بچھایا ہے آپ نے ڈش میں, اپنی سرونگ ڈش میں, اس میں آپ نے بوندیاں ڈالی, تھوڑے سے چنے, اور یہ آپ نے دہی بڑے لیئر ڈال دی. بٹ پورا پالک آپ نے کور نہیں کرنا, سینٹر میں ڈالنا ہے, یہاں اور یہاں سے پالک نظر آئے تاکہ پریزنٹیبل بھی لگے, اور اس کی جو سامنے والے کو بتاؤ کھا کیا رہا ہے. اور اوپر سے پھر آپ نے اس پہ تھوڑی سی سیو اور ڈال دی, تو وہ کرنچی لک آئے گا, اور اس کا ٹیسٹ بھی کرنچی آئے گا. اچھا, اکثر لوگ انار بھی ڈالتے ہیں. انار ڈالتے ہیں, بالکل ڈالتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ سویٹ اینڈ سیوری کا کامبو پسند نہیں کرتے. اینڈ یس, آپ نے چٹنیوں کی بات کی تھی, ہاؤ کین آئی فورگیٹ دیٹ. اس میں آپ نے دونوں چٹنیاں بھی اوپر سے ڈالنی ہیں, گرین والی چٹنی, اور سب جس طرح آپ لوگ اپنے ٹرینڈی طریقے سے بناتے ہیں وہ یوز کریں. یہ ویریشن آپ کر کے دیکھیں, ٹرسٹ می اٹ ول ٹرن آؤٹ امیزنگ. یہ آپ اتنا کچھ ہمیں بتا رہی ہیں, آپ یہ بتائیں ہمارے لیے افطار میں لے کے کیا آئی ہیں. مجھے پتا تھا یہ سوال ہے. بالکل, یہ موسٹلی آتا ہے. جو شخص بیٹھتا ہے نا, اس نے یہی سوال پوچھا. سیٹ میں چیک کریں کچھ ہے تو نہیں نیچے, کیونکہ یہ کوشچن میرے پاس ہمیشہ آتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں پوری کوشش کروں گی کہ اگر رمضان میں آئی تو میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اگر رمضان میں میں ہی ہوا تو پھر میں یاد رکھوں گا. ڈیفینیٹلی آپ یاد بھی رکھیے گا, اینڈ کیپ مائی ورڈز. زبردستی بھی ہمیں ٹپس مل گئی ہیں, ریسیپی مل گئی ہیں. میں نے بھی موقع نکال کے اپنی پسند کی جو مجھے ٹپ چاہیے تھی وہ بھی لی. تھینک یو سو مچ شیف سمرین, ہمارے ساتھ ہی آتی ہیں بہت زبردست طریقے سے, اچھی طریقے سے ہمیں نئی چیزیں بتا کر جاتی ہیں. And I hope کہ سب کو چارٹس کے جو دونوں فلیورز ہیں, دونوں ورائٹیز ہیں, وہ کلیئر ہو گئی ہوں. سکون مل گیا. ہاں, مجھے مل گیا. چاہتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے ہے ود اس. ویلکم بیک. اور عرض کیا ہے, جن راہوں سے تم گزرو ان راہوں کو بھی عید مبارک. واہ 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 واہ, کیسا شعر تھا یہ, میں نے تیار کر کے رکھا ہے, میں نے عید پہ بھیجنا ہے. کمپلیٹ ہو گیا. ہاں, اچھا, واہ, عید. اچھا, میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. بتائیں. میرے ہاتھ میں پھول ہے, کوئی اسلحہ تو نہیں, ایڈوانس میں عید مبارک بول دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں. ہو کیا بات ہے. ایک اور شعر ہو جائے, عید کا چاند تم نے دیکھ لیا, چاند کی عید ہو گئی ہوگی. واہ 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 واہ. اچھا, آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. اور ایک اور مشہور معروف شعر, ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, صدف ہماری لاکھوں میں.
ٹرو ٹرو ٹرو. تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کیوں یہ شعر و شاعری ایک دم سے ہم نے کرنا شروع کر دی. تو جی ہم آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں وہ زمانہ, وہ وقت جب کارڈز کے اوپر, یہ عید کارڈز کے اوپر یہ سب شعر و شاعری کی جاتی تھی, اور پھر اپنے دوستوں کو, اپنے عزیز دوستوں کو اور اپنے احباب میں وہ کارڈز بھیجے جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ کارڈز کتنے سستے ہوتے تھے. ایک تو کارڈز ہوتے اتنے خوبصورت تھے, کوئی فلاورز کا ہوتا تھا, کوئی اس میں اسلامک کچھ کیلیگرافی لکھی ہوتی تھی, کچھ بہت خوبصورت ہوتے تھے, اردو کی شاعری ہوتی تھی, گلاب ہوتے تھے, اور وہ ہم اپنے فرینڈس اور دوستوں کو بھیجتے تھے, رشتے داروں کو بھیجتے تھے, بائی پوسٹ بھیجتے تھے. سم ٹائمز تو وہ 5 روپے 2 روپے 10 روپے سے شروع ہوتے تھے. لیکن یہ بڑا خوبصورت ٹرینڈ تھا جو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے, یہ موبائل کی وجہ سے, سوشل میڈیا جب سے آیا نا عید کے آنے سے پہلے, اب وہ آج کل ٹرینڈ کرنے لگ گیا ہے. فارورڈ میسج آتا ہے عید آ گئی میرا یار نہیں آیا. سوشل میڈیا کے بچوں کو یہ پتا ہوگا. تو چلتے جی, وہ روایت کیا تھی بھائی؟ ہاں جی, کیسے ہم لوگ کارڈز بھیجا کرتے تھے اور کتنا ویٹ کرتے تھے بائی پوسٹ اپنی, کہتے ہیں نا جو تھینک یو کا کارڈ آنے کا, یا پھر آپ کو بھی عید مبارک کا. سو عشرت خان ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں. میرے ہاتھوں میں یہ عید کارڈ آپ کو کچھ پرانی یاد دلا رہا ہے, جس پر عموماً عید کے دنوں میں ہم کچھ شعر و شاعری کرتے تھے. عید آئی ہے بڑی دھوم دھام سے, ہم اچھل پڑے ہیں سوئیوں کے نام سے. ایک پیاری سی یاد, ایک پرانا سا خیال, ایسی یادیں جنہیں ہم بھول نہ پائیں, جو ان عید کارڈ سے جڑی تھیں. واٹس ایپ کا دور آ گیا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 4 کلر کا ایک ڈیزائن بنایا کمپیوٹرائز, اور اس کو واٹس ایپ کر دیا اور عید کی جو ہے وہ دعوت دے دی. تو اس وجہ سے عید کارڈ جو ہے کم ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ دور چینج ہو گیا ہے, تو اب اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, مگر یہ کہ ابھی تک چل رہا ہے, اور ہمارے وہاں لوگ اس کو لیتے ہیں, خریدتے ہیں اور بانٹتے ہیں, مگر اس کی ڈیمانڈ اب کم ہے, پہلے جیسی ڈیمانڈ نہیں رہی ہے. وہ ٹیکنالوجی نے جہاں سب کچھ بدل دیا, لیکن یاد رکھنے والوں نے اب بھی یاد ماضی کا دامن تھام رکھا ہے. بس ایک میسج کر دیتے ہیں کہ چاند مبارک, عید مبارک, لیکن ہمیں پھر بھی اپنا بچپن یاد آتا ہے, تو اس وجہ سے بہنوں کے لیے میں لینے آیا ہوں. پرانی جو میل ملاپ ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ کارڈز ایسے ہیں کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. عید کی تیاری میں آج بھی بدلتی رتوں کے ساتھ دم توڑتی روایتیں اور زندگی کی گہما گہمی اپنی جگہ, لیکن جاتے جاتے ہی صحیح, عید کارڈز اور عیدی کے لفافوں نے اپنی اہمیت کو کم ضرور کیا, لیکن کھویا بالکل نہیں. عید پر خوشیاں سب سے اہم ہوتی ہے. کس خوشی کے لیے کون سا ذریعہ اہم ہے, بس زمانے کے ساتھ وہ ذریعہ بدل جاتا ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. کیا بات ہے, اور کتنے خوبصورت کارڈ ہوا کرتے تھے. اب کہتے ہیں نا, اب ویسے آج کل انویلپ آ گئے ہیں بڑے خوبصورت, کیونکہ کہتے ہیں نا پیسا جو ہے نوٹ وہ ڈیجیٹل نہیں ہوا ہے ابھی اس طرح, تو وہ آپ کو فزیکل فارم میں ہی دینا ہوتا ہے, تو اس کے لیے انویلپ چاہیے. دیکھیں صدف, میں لاسٹ شو میں بولا تھا کہ مجھے 5000 سے کم کو عیدی نہ سینڈ کرے, وہ میرے سے غلطی سے بولا گیا تھا. مجھے بٹ کوائنز میں عیدی چاہیے, مجھے کرپٹو میں عیدی چاہیے, مجھے روپیز میں آئی وونٹ ایکسیپٹ. پھر تو بھائی آپ کو عیدی نہیں مل رہی. ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس بات پہ. تو اب ہم بات کر رہے ہیں روزوں کے حوالے سے, اور ظاہر ہے لوگوں کا کھانا پینا روٹین بالکل چینج ہو جاتا ہے, کھانے بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ صرف پراٹھے کھا رہے ہیں سحری میں, اور کوئی ان کی وہ وائٹامنس کی جو کہتے ہیں نا تعداد پوری ہونی چاہیے, منرلس کی, وہ نہیں پوری ہو پا رہی, کیونکہ انٹیک ڈفرینٹ ہو گیا ہے. افطار میں پکوڑے کھائے جا رہے ہیں, میٹھا شربت پیا جا رہا ہے, تو کیا جائے. اور بھائی لذت اپنی جگہ, لیکن آپ کو غذائیت بھی دیکھنی چاہیے, اس میں نیوٹریشنز بھی کتنے ہیں وہ دیکھنے چاہیے. تو جی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں حکیم نذیر صاحب نے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. حکیم صاحب, روزے میں لوگ لذت کو دیکھتے ہیں لیکن غذائیت کو نہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اب رمضان کے اندر جن لوگوں نے بالکل ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا, پکوڑے کھائے ہیں, سموسے کھائے ہیں, فرائیڈ آئلی چیزیں کھائی ہیں, اور ان کو بی پی کے اب مسائل ہیں, اور جی فزی ڈرنکس پیے ہیں, اب یہ سب چیزوں کو کیسے کوپ اپ کریں گے؟ اب رمضان تو ختم ہونے والا, رمضان کا پتہ بھی نہیں چلا. ان سب چیزوں سے اب کیسے اب وہ واپس جو ڈیفیشنسیز ہوئی ہیں ان کی باڈی کے اندر, کیسے اس کو واپس مینٹین کریں گے؟ سہم دے رہا ہے, درست ہے, ٹھیک ہے, پوچھا تو صحیح. لیکن ایک چیز یہ بتا دوں آپ کو کہ ابھی بھی ہمارے پاس 2 ہفتے موجود ہیں, 15 دن, 2 ہفتے موجود ہیں. آدھے روزے ہوئے ہیں, آدھے باقی ہیں. اب بھی اپنی کیئر کر رہے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جب سے رمضان شروع ہوا سب سے زیادہ میدے کے مسائل آ رہے ہیں, تیزابیت ہو رہی ہے, کیونکہ ہم بیسن کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. اب بیسن میدے میں تیزابیت گیسز کرتی ہے, پھر افارا کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم یہی کھا کے اس کے بعد یہ ہے کہ لیٹ جاتے ہیں.
غلط کرتے ہیں آپ لوگ. آپ دیکھیں ہر چیز کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں. پکوڑا کھا لیا, سموسا کھا لیا, تھوڑا سا کھا لیا, تھوڑا فروٹ کھا لیا, جا کے نماز پڑھیں, واپس آئیں, پراپر روٹی سالن کھائیں, اور پھر اس کے بعد ایک 40-50 قدم چل لیں, جو سب سے زیادہ بہتر. اب باڈی کے اندر جو ہے منرلس کم ہو رہے ہیں. اب منرلس کو کس طریقے سے پورا کریں گے؟ جیسے کیلشیم کم ہو رہا ہے آپ کی باڈی میں, تو آپ نے لینا سنگھاڑا. آپ گھر میں رکھ لیں, سنگھاڑا لے کے اسے پاؤڈر بنائیں, 1 چائے والی چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے 1 ٹائم پی لیں. آپ دیکھیں باڈی میں کسی بھی ٹائم پی لیں, افطاری کے بعد پی لیں, اور تراویحوں کے بعد پی لیں, یا سحری کے ٹائم پہ پی لیں. ذائقہ اس کا صحیح ہوتا ہے, ذائقہ صحیح ہوگا, بالکل دودھ کا ہی ذائقہ دے گا وہ. آپ نے 1 گلاس پی لیا. اگر آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی کم ہو رہا ہے تو سفید موسلی آپ لے لیں. سفید موسلی میں وٹامن ڈی کی مقدار بہت پائی جاتی ہے, اسے پاؤڈر بنا لیں, 1 چائے والی چمچ 1 کپ دہی میں ملا کے افطار کے بعد کھا لیں آپ. تو وہ اویلیبل ہے آسانی سے؟ آسانی سے ہر پنسار کی دکان پہ مل جاتی ہے. اچھا. اور اگر آپ کی باڈی میں وٹامن B12 B6 کم ہو رہا ہے, جیسے پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, ہڈیوں میں پین محسوس ہو رہا ہوتا ہے, تو اشوگندھا جیسے ازگن ناگوری کہا جاتا ہے, لکڑیاں ہوتی ہیں, ایسے باریک پاؤڈر بنا لیں, 1 چائے والی چمچ افطاری کے بعد, 1 چائے والی چمچ سحری کھانے کے بعد لیں. اس کے تو سپلیمنٹس بھی آ رہے ہیں, تو بڑے فیمس ہوئے, لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ٹیبلٹ فارم میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس کا پاؤڈر بنا لیں, خود بنا لیں. وہ پیسٹ سی بھی آتی ہے اشوگندھا کی, جی معجون فارم میں بھی بن جاتی ہے یہ. لیکن اس کا اگر آپ لکڑیاں لیں, اسے باریک پاؤڈر بنا لیں, تو یہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا. اور اس کو ہم کتنا عرصے کھا سکتے ہیں؟ یہ آپ مہینہ 2 مہینہ کھائیں, کوئی نقصان نہیں. اور گرمیوں میں یہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں ان چیزوں کو. گرمیوں میں بھی ایزی ہے, سردی گرمی دونوں میں یوز کریں. اس کے فائدے کیا کیا ہو رہے ہیں اس میں؟ یہ ہے کہ آپ کا وٹامن B12 B6 یہ آپ کی باڈی میں پورا ہوگا, پٹھے مضبوط ہوں گے آپ کے, تمام جسم کو طاقت دیتی ہے. اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم بھی کم ہے, وٹامن ڈی بھی کم ہے, وٹامن B12 B6 بھی کم ہے, وٹامن K بھی کم ہے, جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ جاتا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ چاروں چیزیں لے لیں. آپ سفید موسلی, سنگھاڑا, ازگن ناگوری اور ستاور, یہ چاروں چیزیں لے کے پاؤڈر بنا لیں, 50-50 گرام ملا کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ افطاری کے بعد, 1 چائے والی چمچ سحری کے بعد کھا لیں آپ دیکھیے گا آپ کا ہاتھ پاؤں کا سن ہونا, تمام جسم میں کمزوری ہونا, سستی کاہلی ہونا, یہ سب ٹھیک ہونا. حکیم صاحب ایک اور بھی سمٹم ہوتا ہے, آپ اکثر فار انسٹنس جب میں بیٹھا ہوں نا, اگر میں کھڑا ہوتا ہوں ایک دم سے, یا میں لیٹ کے کھڑا ہوتا ہوں, تو آنکھوں کا ایک دم سے اندھیرا آتا ہے, یا ہلکا سا چکر آتا ہے, وہ فار 2-3 سیکنڈز کے بعد پھر نارمل ہو جاتا ہے. یہ جنرل ویکنس کہلاتی ہے. اچھا, یہ کمزوری کہلاتی ہے, اور اس میں یہ کہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یہ ایسی صورت میں جن لوگوں کو جیسے اٹھتے بیٹھتے میں چکر محسوس ہوتے ہیں, اندھیرا آتا ہے آنکھوں کے آگے, تو 1 چقندر کو کدو کش کر لیں, 1 کپ دہی میں ڈال کے افطاری کے بعد لے لیا کریں. آپ واپس اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ چکر وغیرہ سب ختم ہوں گے. یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرے گی آپ کی. جیسے رمضان پورے ہوں گے, اپنا آپ ہیموگلوبن ٹیسٹ کروائیں گے, آپ کو کافی پوائنٹ زیادہ ملیں گے. اور چقندر دہی کے ساتھ اچھا بھی لگے گا, بہت بہترین ہے. آپ کدو کش کر کے اسے 1 کپ دہی میں ڈال کے کھا لیں رائتے کے طور پہ, بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی اگر آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں؟ بیسن کی وجہ سے جو ہے گیسز بنتی ہیں, تیزابیت بنتی ہے, دماغ میں چڑھتی ہے, اس سے بی پی بھی ہائی ہو رہا ہے, اور عام طور پہ بھی لوگوں کو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے. تو پلیز اپنے ڈاکٹر کی میڈیکیشن 1 دن کے لیے بھی نہ چھوڑیے گا, اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجیے گا, خود سے نہ کیجیے گا. ایک لکڑی آتی ہے اسرول کے نام سے, اسرول, اس سے باریک پاؤڈر بنا لیں, افطاری کرنے کے 1 گھنٹے بعد 1 چٹکی منہ میں ڈال کے اوپر پانی پی لیں, 1 چٹکی کافی ہے. یہ آپ دیکھیے گا آپ کا بلڈ پریشر کچھ ہی دنوں میں بچوں والا ہو جائے گا, 120/80. واہ, بہت بہترین ہے. اور اس موسم میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مرغن چیزیں, آئلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور دل کے والوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک لکڑی آتی ہے ارجن کی چھال. ارجن کی چھال, ارجن کی, اس کی 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, قہوہ بن جائے گا. اور یہ تراویحوں کے بعد آپ پی لیا کریں, 1 ٹائم روزانہ پیئیں. آپ 2 مہینے پئیں اور اپنا ٹرائیگلیسرائڈ اور یعنی لپڈ پروفائل کروا لیں گے. آپ کا ہر قسم کا کولیسٹرول آپ کو کنٹرول میں. ڈائجیشن کے لیے بھی کوئی اچھا سا قہوہ بتا دیں ان کے لیے, ڈائجیشن کے لیے. اس کے لیے گیسز کو ختم کرنا. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک کھانسی چل رہی ہے, لوگوں کو خشک والی, کھانستے تو تھوڑا سا بلغم نکلتا ہے اور کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے, اور ساتھ میں گیسز بھی بن رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے 5-7 پتے پودینہ کے لینے اور 5 لونگیں 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. قہوہ بن گیا, 1-2 جوش دے کے اتار کے چھان کے وہ پی لیں. آپ 1 ٹائم افطاری کے بعد پی لیں, 1 ٹائم سحری کے ٹائم پہ پی لیں. آپ دیکھیں پیٹ بھی, بلغم ریشہ بھی کم ہوگا, ڈائجسٹ سسٹم, کھانسی بھی ٹھیک. بہت ان کے پاس تو
اور سب کچھ لوگ جا کر مہنگے یہ وہ چیز سے نقصان بھی نہیں ہے. بالکل جی ایک بریک پہ بتاس واپس ویلکم بیک. اینڈ کل کیا ہے ویسے؟ کل جی دوسرا T20 ہے. یا اللہ ہماری عزت رکھ لینا پلیز. اب دعائیں اور معجزوں کی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. جو پہلے میچ کا حال ہوا نا اس کے بعد تو صرف دعائیں کی جا سکتی ہیں. تو کل ہمارا جی دوسرا میچ ہے نیوزی لینڈ سے. ماشاءاللہ سے پورے 5 T20 میچز کی سیریز ہے جس میں سے دوسرا کل ہم کھیلیں گے. اب ہوا کیا ہے, ایک اور چیز ہو گئی ہے, ذرا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پہلے PSL سے معاہدہ کیا, پھر IPL جوائن کر لیا. یہ بات ہو رہی ہے جنوبی افریقی آل راؤنڈر کی. کاربن باش ان کا نام ہے اور انہوں نے ایجنٹ کے ذریعے قانونی نوٹس بھیج دیا گیا ہے ان کو PCB کی جانب سے. PCB نے کہا جی ٹائم فریم جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا اس کے اندر آپ جواب دیں ہمیں. ہوا کیا اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیں شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب تھینک یو فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. شاہد صاحب پہلے تو یہ بتائے گا کہ کل پاکستان سے آپ کو کیا امیدیں ہیں, اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ اب یہ جو کاربن باش والی جو سٹوری ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی ینگ ٹیم ہے اور اس 5 میچوں کی سیریز میں مجھے لگ رہا ہے 4 میچ نیوزی لینڈ جیت جائے گا اور 1 میچ کم از کم بارش کی نظر ہوگا. تو بڑی ایک طرفہ سیریز ہوگی. اس لیے کہ نئے پلیئر بھی ہیں, کچھ غلطیاں کر رہی ہے ٹیم مینجمنٹ. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عثمان خان جب ایک ایکسپیرینس پلیئر ہے ان کو کیوں نہیں کھلایا. عباس آفریدی T20 کے چند بہترین بالرز میں تھے, ان کو پہلے میچ میں کیوں نہیں کھلایا. تو تجربات ہو رہے ہیں تو اسی تجربات کی نظر ہوتی ہے. اور جو جہاں تک جنوبی افریقہ کے آل راؤنڈر کاربن باش کی سٹوری ہے, اس سے پہلے پشاور زلمی کو سائن کیا کہ میں PSL 10 میں حصہ لوں گا اور انہوں نے سائن کر لیا اپنے ایجنٹ کے تھرو. اور پھر انہیں جب IPL میں ایک 3 گنا بڑی رقم کے ساتھ ممبئی انڈینز میں مل گئی ایک اسامی, ان کے ہی ہم وطن لیزارڈ ولیمز جب انجرڈ ہوئے تو وہ ان کی جگہ ان کو ممبئی انڈینز سے سائن کر لیا. تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے کاربن باش نے. تو پاکستان سپر لیگ میں اسی لیے انہوں نے قانونی نوٹس بھیجا ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ اس سے کیسے پھر سکتے ہیں, اس کی وضاحت ہے. اچھا, تو اب یہ جو دوسرا T20 ہے شاہد صاحب یہ بتائیے گا, اب سمد حارث سمیت نئے کھلاڑی شامل کیے تھے, پرفارمنس نہیں دے پائے, تو اب کیا لگ رہا ہے کل آپ کو ٹیم کمبینیشن کے بارے میں؟ تھوڑا دیکھنا پڑے گا پاکستان کو کہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس پلیئر موجود ہے, جیسے میں نے کہا کہ عثمان خان موجود ہیں, وہ T20 کرکٹ کھیلتے رہے پاکستان کی طرف سے, ان کو چانس دیں. عباس آفریدی اس فارمیٹ کے چند بہترین بالرز میں سے ہیں. پاکستان کے 18 میچوں میں ان کی 30 وکٹیں ہیں. تو جب ایک ایکسپیرینس بالر آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کھلائیں. حارث رؤف بینچ پر موجود ہیں, ان کو کھلائیں. تو یہ کم از کم مجھے لگ رہا ہے ایک بالر اور ایک بیٹر کی تبدیلی ممکن لگ رہی ہے. لیکن ٹیم مینجمنٹ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے گی کہ ابھی ایک ہی میچ دیا ہے تو ان پلیئروں کو کم از کم 1-2 موقع اور دیے جائیں. کم از کم ایک فاسٹ بالر تو مجھے لگ رہا ہے چینج ہوگا. ٹھیک. اور جو شاہد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کی بیٹنگ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آئی نو کہ ہم بہت بارہا اس دفعہ اس بات کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں اور آپ نے بہت اس کے اوپر مشورے بھی دیے ہیں, لیکن کوئی 2 ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ کے اندر سب سے بڑے یہی 2 مسئلے ہیں؟ سکون سے دیکھنا پڑے گا کھیل کر. اگر گیند اتنی سوئنگ ہو رہی ہے, اتنی تیز ہوا چل رہی ہے تو بلے کو گھمائیں, بغیر بال دیکھے بلے کو نہ گھمائیں, دیکھ کے تھوڑا سا سیٹ ہونے کی کوشش کریں. اس کے بعد جیسے نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں نے کیا, شاہین شاہ کے پہلے اوور میں صرف 1 ہی رن بنا, اس کے بعد وہ کھلتے گئے, انہوں نے دیکھا کہ پچ پہ کس طرح بال آ رہی ہے اور پھر انہوں نے 10.1 اوور میں پورا ٹارگٹ پورا کر دیا. تو دیکھ کے کھیلنا پڑے گا. ذرا نئے پلیئر ہیں, پہلی دفعہ بہت سے پلیئر نیوزی لینڈ گئے تو ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے ان کنڈیشن میں کھیلنا. شاہد صاحب ایسا لگ رہا ہے آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھ کے بلہ گھمائیں, بال کو دیکھ کے اسٹرائک کیجیے گا. یہ ہمارے پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. آنکھوں سے بات تو بالکل ٹھیک ہے, دیکھ کے بلہ گھمائیں. اب ہمیں بلہ نہیں گھمائے گا نہیں تو بولڈ ہو جائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اور ہمیں دیں اجازت, ملتے ہیں آپ سے کل. اوکے جی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.